अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हॉरर उर्दू पॉइंट के साथ मैं हाजिर हूँ। चलिए सुनते हैं देवता की एपिसोड नंबर 90 यानी कि 90। मैंने उसे बताया कि संपत राय और रघुवीर ने उसकी बेहोशी से फ़ायदा उठाने के लिए वैदराज को हलाक कर दिया। फिर उसे एक टैक्सी में ब्लैक पोर्ट की तरफ ले जा रहे थे कि इनकी टैक्सी सोनिया की गाड़ी से टकरा गई। संपत राय रघुवीर रिवॉल्वर से धमकी देकर सोनिया वगैरह को वहां से भगा देना चाहते थे, लेकिन अचानक फायरिंग के जरिए इन्हें निहत्था कर दिया गया। बातों बातों में संपत राय को पता चला कि इनके मुकाबले में सोनिया रोमाना है। उन्होंने बताया कि पिछली सीट पर रसवंती बेहोश पड़ी है। यह सुनते ही सुपर मास्टर के आदमियों ने रसवंती को टैक्सी से निकालकर अपनी गाड़ी में डाला और अब उसे कहरा के मास्टर के सामने पेश करने ले जा रहे हैं। रसवंती ने पूछा, तुम कहाँ हो? वहीं जहाँ तुमने सोच की आंखों से मुझे एक दरख्त से उल्टा लटके देखा था। अच्छा, मलाया के जंगल में हो? मैंने कहा, हाँ। इसी वक्त वैगन कार एक बहुत बड़े होटल के सामने पहुंचकर रुक गई। रोमाना ने कहा, यह अस्पताल नहीं है। देखो, बात न बढ़ाओ, पहले रसवंती को अस्पताल पहुंचाओ। हैरी बेकर ने कहा, अगर तुम दोनों अभी होटल में नहीं जाओगी तो फरहाद फिर कभी नहीं मिलेगा। सोनिया ने कहा, हमें धमकी ना दो, फरहाद हमें यहाँ ज़रूर मिलेगा, पहले उसे तिब्बी इमदाद पहुँचाओ। हैरी बेकर इन दोनों की ज़िद पर झुंझला गया। वो चाहता था कि सोनिया रोमाना को होटल में छोड़कर अपने दोस्तों साथियों को ठिकाने लगा दे और तन्हा रसवंती को मास्टर के पास ले जाए। वो गुस्से से दांत पीस कर उन्हें देखने लगा। इतने में 6 आदमियों ने उस गाड़ी को चारों तरफ से घेर लिया। वो लोग कहरा के मास्टर की तरफ से सोने के इस्तकबाल के लिए सिकंदरिया आए थे। उनमें से एक ने पूछा, हेलो वाटकर, गाड़ी से उतरने में देर क्यों हो रही है? वाटकर से पहले हैरी बेकर बोल पड़ा, मिस्टर, हमने रसवंती को पा लिया है। रसवंती? कौन रसवंती? वो बला जो टेलीपैथी जानती है और जो साबिक मास्टर के दिमाग तक पहुंच गई थी। माय गॉड, एक ने हैरानी और परेशानी से पूछा, क्या ये अपनी टेलीपैथी से हमें नुकसान नहीं पहुंचाएगी? नहीं, ये बीमार है, फिलहाल टेलीपैथी की सलाहियतें खो चुकी है। सोनिया ने कहा, इंसानियत का तकाजा है कि इसे फ़ौरन तिब्बी इमदाद पहुंचाई जाए। एक ने कहा, इसे मेडिकल एड मिलेगी, तुम गाड़ी से उतरो और होटल में जाओ। मिस्टर हैरी, इन्हें ले जाओ। हैरी बेकर ने कहा, मैंने रसवंती को शिकार किया है, मैं इसे मुकामी मास्टर तक पहुँचाऊँगा। सोनी की मेज़बानी तुम लोगों का फ़र्ज़ है, तुम इन्हें होटल में ले जाओ। इसकी बात खत्म होते ही वैगन कार का दरवाज़ा खुला। फिर 2 रिवॉल्वर हैरी बेकर की जानब उठ गए। एक ने कहा, खबरदार, अपना रिवॉल्वर अपनी गोद में ही रहने दो, वरना हम इस भरी शाहराह पर मार कर फेंक देंगे। इसने खिड़की में हाथ डालकर हैरी बेकर और उसके साथी के रिवॉल्वर ले लिए। दूसरे ने कहा, सोनिया ठीक कहती है, पहले रसवंती को मेडिकल एड पहुंचाई जाएगी, चलो गाड़ी से उतर जाओ। हैरी बेकर ने गाड़ी से उतरने से इनकार कर दिया। सोनिया बोली, मैं जानती हूँ कि सुपर मास्टर अपने वादे के मुताबिक फरहाद को वापस करेगा। अगर फरहाद से इस होटल में मुलाकात होगी तो फिर यह मुलाकात 1 घंटे बाद भी हो सकती है। मैं रसवंती के साथ उस वक्त तक रहूंगी जब तक कि कोई डॉक्टर से होश में नहीं लाएगा। अच्छी बात है, पहले ने नागवारी से कहा, हम जानते हैं कि तुम बहुत ज़िद्दी हो। वैगन कार को घेरने वालों में से 4 आदमी गाड़ी के अंदर बैठ गए। फिर एक ने कहा, वाटकर, मेरी कोठी में चलो, हम वहीं डॉक्टर को बुला लेंगे। गाड़ी आगे बढ़ गई। सोनिया ने पूछा, तुम इसे अस्पताल क्यों नहीं ले जा रहे हो? हम जिसे अगवा कर रहे हैं उसे अस्पताल नहीं ले जा सकते। हैरी बेकर ने कहा, मिस्टर दानियाल, तुम मुझ पर जो ज्यादती कर रहे हो इसका जवाब मास्टर तलब करेगा। तुम फिक्र ना करो, मुझे जवाब देना आता है। मैं दानियाल की बातें सुन रहा था और उसके इरादों को समझ रहा था। रसवंती ने सोच के जरिए पूछा, मुझे बताओ ये लोग क्या कह रहे हैं? मैंने कहा, एक नया खेल शुरू होने वाला है। दानियाल नामी एक शख्स तुम्हें अपनी कोठी में ले जा रहा है। वहां वो सचमुच किसी अच्छे डॉक्टर को बुलाकर तुम्हारा इलाज कराएगा। रसवंती ने पूछा, क्या इंसानी हमदर्दी के तहत इलाज कराएगा? नहीं, इंसानों के बाजार में हमदर्दी खरीदने निकलो तो नहीं मिलती। ये दानियाल दोगली नस्ल का आदमी है, ज़रा फुर्सत से इसकी सोच को पढ़ना होगा। वैसे ये फ़िलहाल तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचाएगा। काश के मैं इसकी ज़ुबान समझ सकती। वो परेशान होकर बोली, मैं कब तक इन लोगों में फंसी रहूँगी? आखिर तुम्हारी अपनी भी मसरूफियात है, तुम कब तक मेरे दिमाग से चिपके रहोगे? तुम्हें परेशान नहीं होना चाहिए। जब तक मुसीबतें तुम्हारे साथ रहेंगी मैं भी साथ रहूँगा, बशर्ते कि तुम मुझे मुसीबत ना समझो। तुम मुझसे बातों में ना उलझो, ज़रा सुनो वो लोग क्या कह रहे हैं। मैंने थोड़ी देर सुनने के बाद कहा, दानियाल इस बात की तस्दीक करना चाहता है कि तुम वाकई रसवंती हो। इस मकसद के लिए वो हैरी बेकर, सोनिया और रोमाना से तरह तरह के सवालात कर रहा है। क्या सोनिया और रोमाना तुम्हारी तलाश में यहाँ आई हैं या सचमुच सुपर मास्टर की कैद में हैं? मैंने उसे बताया कि सोनिया रोमाना मेरे एक हमशक्ल आज़म से टकरा गई थी। सुपर मास्टर के आदमियों ने भी आज़म को फरहाद समझकर धोखा खाया है। वो आज़म को पकड़ कर ले गए हैं और अब उसे जहनी और जिस्मानी तौर पर नकारा बनाकर सोनिया और रोमाना के पास वतन पहुंचाने वाले हैं।
شاید اسی شہر کے ہوٹل المانیہ میں اس نقلی فرحات کو واپس بھیجا جائے گا۔ رسونتی نے کہا، یہ دونوں تمہاری محبت میں بھٹک رہی ہیں اور تم نقلی فرحات کے ذریعے انہیں دھوکہ دے رہے ہو۔ میں سپر ماسٹر اور اس کی تنظیم کے تمام افراد کو دھوکہ دے رہا ہوں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ سونیا اور رومانہ بھی اسے فرحات سمجھ کر بہلتی رہیں۔ وہ دونوں اعظم کو اسی شدت اور سچائی سے چاہتی رہیں گی تو سپر ماسٹر خوش فہمی میں مبتلا ہو کر مجھ سے غافل ہو جائے گا۔ کیا تم ساری عمر ایسی ہی ہیرا پھیری کرتے رہو گے؟ میں اپنی خوشی سے نہیں کرتا، دشمن اور حالات مجھے مجبور کر دیتے ہیں۔ اتنے میں گاڑی ایک کوٹھی کے احاطے میں پہنچ کر رک گئی۔ وہ سب یکے بعد دیگرے گاڑی سے اترنے لگے۔ میں نے رسونتی سے کہا، اب تم ہولے ہولے کراہنا شروع کر دو۔ وہ میرے مشورے پر عمل کرنے لگی۔ دو اشخاص پچھلی سیٹ پر آ کر اسے بٹھا رہے تھے۔ اس کے کراہنے کی آواز سن کر دانیال نے کہا، واٹکر، فوراً گاڑی لے کر جاؤ اور ڈاکٹر افندی کو ساتھ لے آؤ۔ گون ہری اپ۔ ویگن کار واپس چلے گئی۔ وہ لوگ ایک ڈرائنگ روم میں آئے۔ رسونتی کو ایک خوابگاہ میں لے جا کر بستر پر لٹا دیا گیا۔ تم آرام سے لیٹی رہو، میں تمہارے میزبان دانیال کی خبر لینے جا رہا ہوں۔ دانیال کسی کمرے میں بیٹھا ٹیلی فون کے ذریعے کسی سے باتیں کر رہا تھا۔ اس کی باتیں سمجھ میں نہ آ سکی۔ وہ کسی اجنبی زبان میں گفتگو کر رہا تھا۔ میں انتظار کرنے لگا کہ اس کی باتیں ختم ہوں تو میں اس کی سوچ کی زبان بدل کر اس کے منصوبوں کو اس کے دماغ کی تختی پر پڑھ سکوں۔ اس انتظار کے دوران ایک شخص نے آ کر اسے اطلاع دی کہ ڈاکٹر آ گیا ہے۔ دانیال نے آنے والے کو حکم دیا، ایڈی کو بلاؤ۔ تھوڑی دیر کے بعد ایڈی حاضر ہو گیا۔ دانیال نے ریسیور کے ماؤتھ پیس پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، ایڈی، میں رسونتی کا سودا کر چکا ہوں۔ تم اپنے ساتھیوں کو ٹھکانے لگا دو۔ میں نہیں چاہتا کہ رسونتی کی بات سپر ماسٹر تک پہنچ جائے۔ یہ کام چپ چاپ ہو جانا چاہیے۔ وہ چپ چاپ چلا گیا۔ دانیال نے فون پر مزید 2-4 باتیں کی، پھر ریسیور رکھ کر بیڈ روم میں آ گیا۔ ڈاکٹر رسونتی کے بازو میں انجیکشن لگا رہا تھا۔ اس نے دانیال کو دیکھ کر کہا، یہ عورت بہت کمزور ہے، خون کی بے حد کمی ہے، اسے خون دینا ہوگا۔ طاقت کی دوائیں اور غذائیں خصوصی توجہ سے کھلائی جائیں۔ دانیال نے کہا، ڈاکٹر، میری اس کوٹھی میں ہی اس عورت کو خون دینے کے انتظامات کرو۔ 1 ہفتے تک صبح شام یہاں اس کا معائنہ کرتے رہو۔ دوائیں اور غذا کھلانے کے لیے یہاں نرسوں کی ڈیوٹی لگا دو۔ میں 1 ہفتے تک تمہیں روزانہ $5000 دیا کروں گا۔ ڈاکٹر کا منہ حیرانی سے کھل گیا۔ دوسری طرف دانیال تجوری کا منہ کھول رہا تھا۔ وہ تجوری نوٹوں کی گڈیوں سے بھری ہوئی تھی۔ اس نے گڈی نکال کر ڈاکٹر کی طرف اچھالتے ہوئے کہا، پیشگی رقم ہے، اپنا کام فوراً شروع کر دو۔ ڈاکٹر نے خوش ہو کر کہا، میں ابھی جاتا ہوں اور مریضہ کے جسم میں خون پہنچانے کے انتظامات کرتا ہوں۔ دانیال تجوری بند کر رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ میں نے صحیح فیصلہ کیا ہے۔ سپر ماسٹر مجھے رسونتی کی اتنی قیمت نہیں دے سکتا تھا جتنی کہ وہ یہودی دے رہے ہیں۔ اب مجھے سونیا اور رومانہ سے معاملہ طے کرنا چاہیے۔ وہ سوچتا ہوا ڈرائنگ روم میں آیا۔ وہاں سے ہیری بیکر اور اس کے ساتھی جا چکے تھے۔ سونیا اور رومانہ ڈاکٹر کا راستہ روک کے رسونتی کی خیریت پوچھ رہی تھی۔ دانیال نے کہا، ڈاکٹر کا وقت ضائع نہیں کرو، رسونتی بہت جلد صحت یاب ہو جائے گی۔ ڈاکٹر چلا گیا۔ سونیا نے آگے بڑھ کر پوچھا، مسٹر دانیال، میں سمجھ رہی ہوں کہ تم کوئی دوسرا ہی گیم کھیل رہے ہو، کیا یہ درست نہیں ہے؟ وہ مسکرا کر بولا، میں نے تمہاری چالاکی اور دلیری کی بہت سی داستانیں سنی ہیں، تمہارا اندازہ درست ہے۔ میں اپنے اس گیم میں تمہیں شریک کرنا چاہتا ہوں۔ سونیا صوفے پر بیٹھتی ہوئی بولی، آگے بولو۔ پہلے یہ بتاؤ کہ مس رومانہ کون ہے؟ یہ بھی فرحات کی ماری ہے۔ وہ ایک انار ہے، ہم 2 بیمار ہیں۔ دانیال نے اسے تاؤ دلانے کے لیے کہا، کیا تم فرحات کی محبت میں حصہ داری برداشت کر لیتی ہو؟ کوئی عورت برداشت نہیں کر سکتی، لیکن میں رومانہ کو راستے سے نہیں ہٹا سکتی۔ فرحات جواب طلب کرے گا۔ وہ ہنستے ہوئے بولا، بس اتنی سی بات ہے، میں اسے ٹھکانے لگا دوں گا۔ سونیا مسکرا کر رومانہ کو دیکھنے لگی۔ وہ خود کو بہت معصوم اور سیدھی سادی سی لڑکی ظاہر کر رہی تھی۔ دانیال کی باتیں سن کر سہمی جا رہی تھی۔ سونیا نے ہنستے ہوئے کہا، رومانہ، اس معصومیت کے بعد تم اپنی اصلیت ظاہر کرو گی، اس طرح وقت ضائع ہوگا۔ بہتر یہ ہے کہ میں اس کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی رومانہ اچھل کر دانیال کے سامنے 2 ہاتھوں کے بل فرش پر کھڑی ہو گئی۔ جسم کمان کی طرح اتنی خوبصورتی سے خم کھایا ہوا تھا کہ دانیال اس کے بدن کے شبابی نشیب و فراز کو دیکھتا رہ گیا، مگر جی بھر کے دیکھنے کی حسرت رہ گئی۔ چھت سے باتیں کرنے والی ٹانگیں تڑا تڑ اس کے چہرے پر پڑی۔ وہ لڑکھڑاتا ہوا پیچھے گرا۔ رومانہ بدن کی محراب بناتی ہوئی ٹانگوں کے بل کھڑی ہو گئی۔ پھر 2 ہاتھ تڑا تڑ اس کی گردن کے اطراف پڑے۔ وہ اپنی گردن کو دونوں ہاتھوں سے تھام کر فرش پر جھکتا چلا گیا۔ جھکنے کے دوران اس نے کوٹ کے اندر ہاتھ ڈال کر ریوالور نکالا، چنچلا کر فائر کرنا چاہا، مگر وہ سامنے نہیں تھی۔ وہ اور زیادہ جھنجھلاہٹ میں مبتلا ہو گیا۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو ایک ہی ٹھوکر میں ریوالور اس کے ہاتھ سے نکل کر دور فرش پر چلا گیا۔ سونیا نے کہا، بس اب کھیل ختم ہوا۔ لیکن دانیال بھڑک گیا تھا۔ اس نے ریوالور کی طرف دوڑ لگائی۔ وہ جمناسٹک کا کرتب دکھاتی ہوئی اس سے پہلے ریوالور کے پاس پہنچ گئی، پھر ریوالور کو اٹھا کر دور ایک طرف پھینکتی ہوئی بولی، جاؤ اسے اٹھا لو۔ دانیال نے جلا کر اس پر حملہ کیا۔ رومانہ کے بدن میں جیسے پارا بھرا ہوا تھا۔
کہیں ایک جگہ ٹھہرتی ہی نہیں تھی۔ اپنی صورت میں دانیال کا حملہ ناکام ہوا تو وہ پلٹ کر ریوالور کی طرف دوڑتا چلا گیا۔ وہ ریوالور کے پاس پہنچ کر کھڑی ہو گئی۔ اسی وقت دانیال نے بھی وہاں پہنچ کر اسے اٹھانا چاہا، مگر وہ ریوالور ایک ٹھوکر کھا کر دور چلا گیا۔ رومانہ بولی، جاؤ اسے اٹھا لاؤ۔ وہ دانت پیستے ہوئے اسے دیکھنے لگا۔ سونیا نے کہا، دانیال تم اس طرح کبھی ریوالور کو نہیں اٹھا سکو گے، رومانہ سے دوستی کر لو۔ وہ چند لمحوں تک بدستور دانت پیستا ہوا سوچتا رہا، میں اس بازیگر چھوکری سے ضرور انتقام لوں گا، یہ مجھے بری طرح ذلیل کر رہی ہے۔ اچھا ہوا کہ میری ذلت کو دیکھنے کے لیے میرا کوئی ساتھی یہاں موجود نہیں ہے، مجھے ذرا صبر سے کام لینا چاہیے۔ میں یہودی چال چلوں گا، سونیا کو اس کے خلاف بھڑکاؤں گا۔ یہ عورت ہے، عورت کے ہی ہاتھوں مرے گی۔ یہ سوچنے کے بعد وہ مسکرایا، پھر ایک گہری سانس لے کر بولا، مس رومانہ تم بجلی ہو بجلی، ایسی تیزی اور پھرتی میں نے کبھی نہیں دیکھی۔ ناؤ وی آر فرینڈس۔ اس نے مسافہ کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ رومانہ اس کا ہاتھ ایک طرف ہٹا کر صوفے کی طرف بڑھتی ہوئی بولی، میری دشمنی تو مہنگی پڑتی ہی ہے، دوستی اس سے بھی مہنگی ہوتی ہے۔ آزمائش کیے بغیر میں کسی پر بھروسہ نہیں کرتی۔ تم سونیا سے اپنی مطلب کی بات کرو۔ وہ ریوالور کے قریب صوفے پر بیٹھ گئی۔ یہ بھی ایک طرح کا چیلنج تھا کہ ریوالور اس کے قدموں میں پڑا ہوا تھا اور وہ دانیال اسے اٹھا نہیں سکتا تھا۔ وہ جبراً مسکراتا ہوا بولا، ہاں سونیا، ہمیں اپنی مطلب کی بات کرنی چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں تمہیں رسونتی سے کوئی خاص دلچسپی نہ ہوگی، صرف انتقام لینے کی حد تک دلچسپی ہے۔ وہ ہنستے ہوئے بولا، یہ تو اور اچھی بات ہے، میں رسونتی کو ایک یہودی کے حوالے کر رہا ہوں، وہ مجھے $20 کروڑ دے گا۔ سونیا نے کہا، پھر تو وہ ایک یہودی نہ ہوگا، اس کے پیچھے ایک تنظیم یا ایک حکومت ہوگی۔ یقیناً ہوگی، ہمیں تو صرف دولت حاصل کرنے سے مطلب ہے۔ ہمیں نہیں، تمہیں صرف دولت چاہیے، لیکن میں صرف فرحات کے دماغ سے سوچتی ہوں۔ وہ یہودیوں کا مخالف ہے، لہٰذا میں یہ نہیں چاہوں گی کہ یہودیوں کے بچے رسونتی کی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھائیں۔ دانیال پریشان ہو کر بولا، میں تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ تم اس انداز میں مخالفت شروع کر دو گی۔ دیکھو سونیا، تمہارے فرحات کو بالکل ہی ناکارہ بنا کر تمہارے پاس بھیجا جا رہا ہے۔ تمہیں سپر ماسٹر سے انتقام لینے کے لیے کسی مضبوط تنظیم کا سہارا چاہیے۔ جب رسونتی کی یادداشت بحال ہو جائے گی تو وہ بھی تمہارے لیے عذاب بن جائے گی۔ اپنے حالات پر غور کرو، تم بالکل تنہا ہو، تمہارے چاروں طرف دشمن ہی دشمن ہیں، حتیٰ کہ یہ رومانہ بھی تمہاری آستین کا سانپ ہے۔ رومانہ مسکرانے لگی، لیکن سونیا سنجیدہ تھی، کیونکہ دانیال ٹھوس حقائق بیان کر رہا تھا۔ وہ سچ مچ تنہا تھی۔ رومانہ کا ساتھ محض اس وقت تک تھا جب تک فرحات واپس نہ مل جاتا۔ اس کے بعد فرحات کو اپنانے کی غرض سے دونوں عورتوں کے درمیان رساکشی شروع ہو جاتی۔ کیا سوچ رہی ہو؟ کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ تم درست کہہ رہے ہو، وہ ایک گہری سانس لے کر بولی، میں بڑی الجھن میں ہوں، فرحات سے ملنے کے بعد ہی کوئی فیصلہ کر سکوں گی۔ ٹھیک ہے، فیصلے میں جلدی نہ کرو، یہاں رسونتی کا علاج ہو رہا ہے۔ میں تم دونوں کو ہوٹل المانیہ پہنچا دیتا ہوں۔ ماسٹروں کی تنظیم کا کوئی بھی فرد اگر ہیری بیکر کے متعلق پوچھے تو کہنا کہ وہ ہوٹل تک آیا تھا، پھر تم دونوں کو میرے حوالے کر کے چلا گیا، اوکے؟ سونیا اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ رومانہ نے ریوالور اٹھا کر کہا، یہ ریوالور میں تمہیں ہوٹل میں واپس کر دوں گی، چلو۔ وہ تینوں ڈرائنگ روم سے باہر جانے لگے۔ میں رسونتی کے پاس پہنچ گیا۔ وہاں ایک مرد اور ایک عورت اس کی تیمارداری کے لیے موجود تھی۔ وہ بستر پر لیٹی میری واپسی کا انتظار کر رہی تھی۔ میں نے کہا، میں آ گیا ہوں۔ وہ چونک گئی۔ بیچاری اب تک مجھ سے بدک رہی تھی، مجبور تھی کہ مجھے اپنے اندر سے نہیں نکال سکتی تھی۔ بے بسی سے بولی، مجھے بتاؤ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ تمہارا علاج کر رہے ہیں، تم بہت جلد اپنے پیروں پر کھڑی ہو جاؤ گی۔ مجھے دانیال کے متعلق بتاؤ، وہ مجھ پر مہربان کیوں ہے؟ میں نے تمام تفصیلات بیان کی کہ $20 کروڑ میں اس کا سودا ہو چکا ہے۔ صحت یاب ہونے کے بعد اسے یہودیوں کے پاس پہنچا دیا جائے گا۔ میں تو کبھی نہیں جاؤں گی، میرا بس چلے تو ابھی یہاں سے چلی جاؤں۔ آرام سے لیٹی رہو، دشمن دوست بن کر علاج کر رہے ہیں، تمہارا بھلا ہوگا۔ وہ بے بسی سے بولی، ہاں اپنی بھلائی کے لیے صبر سے علاج کروانا ہوگا۔ ابھی میرا دماغ اتنا کمزور ہے کہ خیال ہانی کی پرواز سے تھک جاتا ہے۔ میں نے کہا، ایک اور کمزوری ہے، وہ یہ کہ تم صرف اپنی مادری زبان جانتی ہو، یہاں کی اجنبی سوچوں سے کھیل نہیں سکو گی۔ میں اپنی اس کمزوری کو اچھی طرح سمجھتی ہوں، اس لیے تمہاری سہایتا چاہتی ہوں۔ اور تو میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اچھا اب آرام کرو، میں ہوٹل المانیہ جا رہا ہوں۔ میں اسے رخصت ہو کر ایسے وقت ہوٹل میں پہنچا جب سونیا اور رومانہ کاؤنٹر کے پاس کھڑی اپنے کمروں کی چابیاں حاصل کر رہی تھیں۔ کاؤنٹر کیپر فون پر کسی سے باتیں کر رہا تھا۔ اس نے سونیا کی طرف ریسیور بڑھا کر کہا، مادام یور کال۔ سونیا ریسیور کان سے لگا کر بولی، ہیلو سونیا دس اینڈ۔ دوسری طرف سے آواز آئی، میں ماسٹر زورا بول رہا ہوں۔ تم لوگوں نے ہوٹل پہنچنے میں اتنی دیر کیوں لگا دی؟ وہ بولی، بس یوں ہی، ہم ذرا تفریح کے موڈ میں تھے، اس شہر کو تفصیل سے دیکھتے ہوئے آئے ہیں۔ اس شہر کو اور تفصیل سے دیکھو، مگر یہ یاد رکھنا کہ اس شہر کا ٹریفک لال بتی سے رکتا ہے اور فرار ہونے والے لہو کی لال بتی سے روکے جاتے ہیں۔ اپنے لہو کو سنبھال کر رکھو،
اسے فرار کے راستے میں بہنے نہ دو۔ سونیا نے پوچھا، توتے دور ہی سے بولو گے یا قریب بھی آؤ گے؟ آج رات میرے ہاں ڈنر پارٹی ہے، وہیں ملاقات ہو جائے گی۔ اور کچھ؟ ہاں، ڈائننگ ہال میں جاؤ۔ فرحاد تنہائی سے گھبرا رہا ہے۔ سونیا نے ریسیور کاؤنٹر کیپر کو واپس کرتے ہوئے پوچھا، ڈائننگ ہال کہاں ہے؟ دانیال نے کہا، میں بتاتا ہوں، آؤ۔ وہ تینوں کاؤنٹر کے پاس سے پلٹ کر آگے بڑھے۔ رومانہ چپ تھی۔ دانیال نے پوچھا، کس کی کال تھی؟ ماسٹر زورا، ہمارے دیر سے آنے کی وجہ پوچھ رہا تھا۔ تم میرا جواب سن چکے ہو؟ وہ لفٹ میں داخل ہو گئے۔ دانیال بولا، تم نے اسے طوطا کہا تھا، وہ یقیناً شیر کی طرح دھاڑنے لگا ہوگا۔ نہیں، بڑے سکون سے باتیں کر رہا تھا۔ تعجب ہے، وہ تو کسی کو خاطر میں نہیں لاتا۔ اس کے مزاج کے خلاف ذرا سی کوئی بات ہو تو وہ اپنے مقابل کو گیلے کپڑے کی طرح نچوڑ کر رکھ دیتا ہے۔ اچھا، تو دھوبی کی اولاد ہے۔ لفٹ تیسرے فلور پر رک گئی۔ وہ لوگ لفٹ سے باہر ویٹنگ روم میں آئے۔ وہاں سے نکل کر ایک کوریڈور سے گزرتے ہوئے ڈائننگ ہال میں پہنچ گئے۔ لنچ کا وقت ہو چکا تھا اور مختلف میزوں پر امیر کبیر لوگ اپنی عورتوں کے ساتھ کھاتے پیتے نظر آ رہے تھے۔ سونیا کی نظریں فرحاد کو ڈھونڈ رہی تھیں۔ ایک باوردی بیرے نے پوچھا، آپ لوگ کسے تلاش کر رہے ہیں؟ سونیا نے دریافت کیا، کیا یہاں مسٹر فرحاد موجود ہیں؟ بیرے نے کہا، او اچھا، وہ مسخرہ اب اسٹیج پر کھڑا لوگوں کو ہنسا رہا تھا۔ آپ اس اسٹیج کے پاس جائیں، وہ بھی دوبارہ آئے گا۔ سونیا، رومانہ اور دانیال تینوں آگے بڑھنے لگے۔ وہ ڈائننگ ہال سینما ہال کی طرح وسیع و ریز تھا۔ اس کی نیم تاریک فضا میں ہلکی ہلکی موسیقی ابھر رہی تھی۔ نوجوان جوڑے ایک دوسرے کے قریب جھکے ہوئے سرگوشی کر رہے تھے۔ رومانہ کے دل کو ٹھیس لگی۔ وہ جوان تھی، کنواری تھی، ایک مدت سے فرحاد کی قربت کو ترس رہی تھی۔ ایسے ہی کسی رومانی ماحول میں اس کے ساتھ وقت گزارنا چاہتی تھی، مگر اب وہ رومانس کے قابل نہ رہا تھا۔ اچانک وہ اسٹیج پر آیا تو ہال میں کہکہے گونجنے لگے۔ رومانہ اور سونیا دونوں سے دیکھتے ہی ٹھٹک گئیں۔ وہ بلاؤز اور اسکرٹ پہنے ہوئے تھا، پاؤں میں اونچی ایڑی کے سینڈل تھے، سر پر خوبصورت سنہری بالوں کی وگ تھی۔ وہ ایک ہاتھ میں پرس لٹکائے دوسرے ہاتھ سے اپنی زلفوں کو سہلاتے ہوئے ادائیں دکھا رہا تھا۔ مختلف زاویوں سے اپنے جسم کی نمائش کر رہا تھا، جیسے وہ حسین عالم ہو اور بڑے فخر سے اپنے حسن کا مظاہرہ کر رہا ہو۔ وہاں مردوں سے زیادہ عورتیں اس کی اداؤں سے محظوظ ہو رہی تھیں۔ ایک عورت نے چیخ کر کہا، ارے مسخرے، ہم عورتوں کی نزاکت کا مذاق کیوں اڑا رہا ہے؟ دوسری میں سے آواز آئی، جبکہ ہم عورتیں کبھی مرد نہیں بننا چاہتی، مرد ہیں جو فیشن اختیار کرتے کرتے عورت بن جاتے ہیں، لعنت لعنت۔ اعظم نے تالی پیٹ کر کہا، اے بہنا، لعنت نہ بھیجنا ہے تو اپنے میاں کو بھیج۔ سارا ہال کہکہوں سے گونجنے لگا۔ رومانہ کے دل میں اپنے فرحاد کے لیے درد جاگا۔ اس کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ سونیا ایک قدم آگے بڑھ کر بولی، فرحاد، یہ کیا ہو رہا ہے؟ کہکہوں کی گونج میں اعظم نے اس کی آواز نہیں سنی۔ وہ اچھل کر اسٹیج پر آ گئی۔ اس کے پیچھے رومانہ بھی پہنچ گئی۔ تب اعظم نے انہیں دیکھا، پھر دیکھتے ہی اپنے آپ میں سمٹ کر کہنے لگا، ہائی یہ دونوں حرامزادیاں پھر میرے پاس آ گئی، میں ان سے کیسے پیچھا چھڑاؤں؟ لوگوں، مجھے بچاؤ۔ دونوں نے اسے دو طرف سے گھیر لیا۔ رومانہ اس کا بازو تھام کر بولی، فرحاد پلیز تماشا نہ بنو، یہاں سے چلو۔ وہ اپنا بازو چھڑاتے ہوئے بولا، کس مردوے کا نام لے رہی ہے؟ میرا نام تو اعظمہ فرحاد بی بی ہے۔ اتنے میں ایک شخص سٹیج پر آیا۔ اس نے دونوں ہاتھ اٹھا کر حاضرین کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا، پھر کہنے لگا، لیڈیز اینڈ جینٹلمین، یہ آدھی عورت اور آدھا مرد جو آپ کے سامنے ہے، اس کا اصل نام فرحاد علی تیمور ہے۔ یہ آج سے 2 دن پہلے تک دنیا کا سب سے خطرناک انسان تھا۔ عورتیں اس پر 1000 جان سے قربان ہو جایا کرتی تھیں۔ اس پر جان چھڑکنے والی 2 عورتیں آپ کے سامنے سٹیج پر موجود ہیں۔ ایک کا نام سونیا اور دوسری کا نام رومانہ ہے۔ ان دونوں عورتوں میں مردانہ خوبیاں ہیں۔ یہ مردوں کی طرح بڑی بے جگری سے لڑتی ہیں۔ افسوس کہ جس مرد کے لیے لڑتی ہیں وہ مردوں کی فہرست سے خارج ہو چکا ہے۔ تمام لوگ کہکہے لگانے لگے۔ ایک شخص نے اپنی جگہ سے اٹھ کر کہا، ہمیں یقین نہیں آتا کہ یہ آدھا مرد کبھی خطرناک بھی تھا۔ اس کی جنس کیسے بدل گئی؟ اسٹیج پر کھڑے ہوئے اناؤنسر نے کہا، جیسے زمانہ بدلتا ہے ایسے ہی یہ بدل گیا ہے۔ یہ ٹیلی پیتھی جاننے والا شخص آج ایک مٹی کے کیڑے کی طرح حقیر ہے۔ ہم دنیا کے ہر ایک ملک اور ہر شہر میں اس کی نمائش کے لیے نکلے ہیں تاکہ لوگ عبرت حاصل کریں کہ جو آج تخت ہے کل تختہ ہو سکتا ہے۔ تمام لوگ آپس میں ایک دوسرے سے بولنے لگے۔ ہال میں جیسے بے شمار مکھیوں کی بھنبھناہٹ گونجنے لگی۔ اناؤنسر نے خاموش رہنے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا، اب آپ کے سامنے دلچسپ تماشا شروع کیا جاتا ہے۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ اگر بدمعاش قسم کے مرد کسی عورت کو تنہا دے کر چھیڑتے ہیں، پھر اس عورت کی مدد کے لیے کوئی ہیرو وہاں پہنچ جاتا ہے اور ان بدمعاشوں سے مقابلہ کرتا ہے۔ تو حاضرین، یہاں چند خطرناک قسم کے بدمعاش فرحاد بی بی کو چھیڑنے آ رہے ہیں۔ ظاہر ہے اس کی چاہنے والی یہ 2 عورتیں اس کی حفاظت کریں گی۔ اس طرح ایک خوفناک جنگ چھڑ جائے گی۔ یہ محض نمائشی جنگ نہیں ہوگی۔ آپ دیکھیں گے کہ یہاں انسانی جسم ٹوٹے پھوٹیں گے اور اس اسٹیج پر خون کے چھینٹے پھیلیں گے، اور جو خواتین زندگی اور موت کا یہ خوفناک تماشا دیکھنے کا حوصلہ نہ رکھتی ہوں وہ ڈائننگ ہال سے باہر چلی جائیں۔ سب خاموش بیٹھے تھے۔ کوئی عورت وہاں سے نہ اٹھی۔ سب کی سب سونیا اور رومانہ کو دیکھ رہی تھیں۔ شاید یہ دیکھنا چاہتی تھی کہ وہ 2 عورتیں بدمعاشوں کا مقابلہ کریں گی
یا اپنے زنہے عاشق کو چھوڑ کر بھاگ جائیں گی۔ بہرحال چند لمحوں کے لیے اتنے بڑے ہال میں ایک دم سے خاموشی چھا گئی تھی۔ اس کے بعد اناؤنسر کے کہنے کے مطابق بدماش قسم کے لوگ اسٹیج پر آنے لگے۔ اناؤنسر کہہ رہا تھا، یہ مائیکل ہے، یورپ میں فری سٹائل کا ناقابل شکست پہلوان۔ یہ جمشید جبران ہے، اسکندریہ کے بدماشوں کا بے تاج بادشاہ۔ یہ موٹسوموٹو ہے، جاپان کا جوڈو ماسٹر۔ آخر میں ایک دبلا پتلا سا شخص اسٹیج پر آیا، وہ بالکل ہڈیوں کا ڈھانچہ نظر آ رہا تھا۔ اناؤنسر نے کہا، یہ برما کا مچھر پہلوان ہے، ملیریا بخار کی طرح اپنے دشمنوں سے چمٹ کر رہ جاتا ہے۔ اناؤنسر کی باتیں سن کر لوگوں کی دلچسپی بڑھ رہی تھی۔ سونیا اور رومانہ سمجھ گئی تھیں کہ فرار کا راستہ نہیں ہے۔ وہ فرحاد کو تماشا بننے کے لیے وہاں چھوڑ کر نہیں جا سکتی تھیں۔ وہ دونوں اعظم کو دو طرف سے تھام کر اسٹیج کے ایک طرف لے گئیں۔ اعظم سہما ہوا بڑبڑا رہا تھا، ہائے اللہ، میری آبرو خطرے میں ہے، یہ عزت کے دشمن کہاں سے آ گئے، میری لاش تیری ہاتھوں میں ہے۔ اسٹیج پہلے سے زیادہ روشن ہو گیا، 2 کیمرے مختلف زاویوں سے متحرک فلم تیار کرنے کے منتظر تھے۔ اناؤنسر نے کہا، سونیا، فرحاد بی بی کو اسٹیج کے درمیان لے آؤ، اس کے عاشق اس سے دل بہلانا چاہتے ہیں۔ سونیا لچکتی بل کھاتی اسٹیج کے درمیان آئی، دل بہلانے کے لیے میں کافی ہوں، تم دل والے کو بھیجو۔ اناؤنسر نے جاپان کے جوڈو ماسٹر کو اشارہ کیا۔ وہ جاپانی زبان میں بڑبڑاتا ہوا آگے بڑھا، کیا اس عورت سے لڑنے کے لیے میں تنہا ہی رہ گیا ہوں؟ سونیا نے اسی کی زبان میں جواب دیا، فکر نہ کرو، تمہارے بعد دوسرے بھی مرنے آئیں گے۔ جوڈو ماسٹر موٹسوموٹو نے حیرانی سے پوچھا، کیا تم ہماری زبان جانتی ہو؟ آؤ ہم دونوں ہم زبان ہیں، اسی خوشی میں مصافحہ کر لیں۔ وہ مصافحہ کرتے ہی سونیا کا ہاتھ پکڑ کر جوڈو کا داؤ آزمانا چاہتا تھا۔ سونیا نادان بچی نہیں تھی، اس نے مصافحہ کرنے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا مگر اسے ہاتھ پکڑنے کا موقع نہ دیا۔ موٹسوموٹو نے دوسری کوشش کی، پھر ناکام ہوتے ہی کراٹے بازی پر اتر آیا۔ سونیا نے پہلی چوٹ کھائی، لڑکھڑا کر پیچھے گئی۔ جوڈو ماسٹر حملہ کرنے کی دھن میں آگے بڑھا تو اس کا ہاتھ سونیا کے ہاتھ میں آ گیا، پھر اسے یکایک ایک جھٹکا لگا۔ وہ جوڈو کے داؤ سے گزرتا ہوا اسٹیج کے پختہ فرش پر چاروں شانے چت ہو گیا۔ ہا واہ کی آوازیں چاروں طرف سے بلند ہونے لگی۔ پختہ فرش کے باعث موٹسوموٹو کی ریڑھ کی ہڈی میں چوٹ آئی تھی، وہ دوبارہ نہ اٹھ سکا۔ 4 آدمی اسے اسٹریچر پر ڈال کر لے گئے۔ اس کے بعد فری سٹائل کا چیمپئن مائیکل آگے بڑھا۔ اس نے کہا، لیڈیز اینڈ جینٹلمین، تمام یورپ میں میری شہرت ہے، میں کسی عورت سے لڑنا اپنی توہین سمجھتا ہوں، لیکن مجھے چیلنج کیا گیا ہے کہ میں ایک عورت کے مقابلے میں ٹھہر نہیں سکتا۔ اگر ٹھہر گیا اور جیت گیا تو مجھے انعام کے طور پر $1,00,000 دیے جائیں گے۔ جیتنے کے لیے شرط یہ ہے کہ میں اپنے مقابل آنے والی عورت کی ہڈیاں توڑ دوں۔ تو پھر دیکھیے کہ ہڈیاں ٹوٹنے کی صدا کیسی ہوتی ہے۔ رومانہ نے آگے بڑھ کر سونیا کے شانے کو تھپکتے ہوئے اشارے سے کہا، تم پیچھے چلی جاؤ۔ وہ پیچھے آ کر اعظم کے پاس کھڑی ہو گئی۔ مائیکل نے رومانہ کے حسن و شباب کو سر سے پاؤں تک دیکھتے ہوئے کہا، مجھے تمہاری جوانی پر ترس آتا ہے۔ وہ بولی، مجھے تمہاری مردانگی پر شرم آتی ہے۔ تم بولتی خوب ہو، میں تولتی بھی خوب ہوں۔ مائیکل نے اپنے دونوں ہاتھ آگے بڑھائے۔ وہ پنجے سے پنجہ ملانا چاہتا تھا، لیکن رومانہ کا انداز کچھ اور تھا۔ اس نے ایک قدم پیچھے ہٹ کر اپنے بدن کو ڈھیلا چھوڑ دیا، پھر جیسے وہ ہواؤں میں اڑنے لگی، وہ دائیں سے بائیں جمناسٹک کے کرتب دکھاتی ہوئی مائیکل کے چاروں طرف گھومنے لگی۔ نتیجے کے طور پر مائیکل بھی چاروں طرف گھومنے لگا کہ پتہ نہیں وہ کس رخ سے حملہ کرے گی، لیکن وہ اس کا طواف کرنے کے بعد اپنی جگہ پر آ کر چپ چاپ کھڑی ہو گئی۔ مائیکل کسی زبردست حملے کی توقع کر رہا تھا۔ جب کچھ بھی نہ ہوا تو وہ حملہ کرنے کے لیے آگے بڑھا۔ وہ کلا بازی کھا کر دوسری طرف چلی گئی۔ مائیکل پھر اس کے پیچھے لپکا۔ وہ پارے کی طرح مچل رہی تھی، اس کے ہاتھ آتے آتے نکل جاتی تھی۔ یہ ایک ایسا دلچسپ تماشا تھا کہ تماشائی تالیاں بجانے لگے۔ مائیکل نے جھنجھلا کر ایک بار پھر رومانہ کی طرف چھلانگ لگائی۔ رومانہ فرش پر سے پھسلتی ہوئی اس کے نیچے سے نکل ہی رہی تھی کہ الٹی کلا بازی کھا کر دوبارہ کھڑی ہو گئی۔ وہ اپنے بھاری بھرکم وجود کو سنبھالتا ہوا اٹھ رہا تھا کہ اس کی ریڑھ کی ہڈی پر ایک ٹھوکر پڑی۔ وہ تل ملا کر بیٹھے بیٹھے پلٹ گیا۔ دوسری ٹھوکر اس کے منہ پر لگی۔ وہ کسی شاعر کی محبوبہ کے پاؤں نہیں تھے، وہ رومانہ کی ٹھوکر تھی اور ہتھوڑے کی طرح لگتی تھی۔ سب نے دیکھا کہ مائیکل کے ہونٹوں سے لہو کی دھار بہہ رہی تھی۔ براوو! تمام عورتیں خوشی سے چیخنے لگی، مرد تالیاں بجانے لگے۔ شاید اس کا سر چکرا رہا تھا، وہ سر جھکائے سنبھلنے اور فرش پر سے اٹھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ رومانہ نے پھر ایک بار ٹھوکر ماری۔ اس بار اس کی ٹانگ مائیکل کی گرفت میں آ گئی۔ وہ رومانہ کو گرا کر اس کی ٹانگ پر چڑھ بیٹھا، فٹ لاک لگا کر اس کے پاؤں کی ہڈی توڑنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اب رومانہ تکلیف کی شدت سے چیخ رہی تھی۔ اکثر پہلوان داؤ پیچ سے جیت جاتے ہیں، لڑائی میں طاقت کی ثانوی حیثیت ہوتی ہے۔ رومانہ کچھ بھی ہو ایک لڑکی تھی، ایک پہاڑ جیسے مرد کی طاقت کا جواب طاقت سے نہیں دے سکتی تھی۔ وہ ہمیشہ داؤ پیچ کے ذریعے سبقت لے جاتی تھی، لیکن اس وقت مائیکل کے خطرناک داؤ میں آ گئی۔ میں اس کی پریشانی سمجھ لی کہ وہ میری مدد کے بغیر خود کو چھڑا نہیں سکے گی۔ میں مائیکل کی کھوپڑی میں بیٹھ گیا۔ اس کا دماغ جو اس کی جسمانی قوت کو مزید بڑھاتے رہنے کی ہدایات کر رہا تھا، وہی دماغ اب جسمانی قوت کو بتدریج گھٹانے لگا۔
مائیکل کوشش کرتا تھا کہ زور لگائے، لیکن زور لگانے کی حد میں نے مقرر کر دی تھی۔ وہ اس حد سے آگے نہیں بڑھ سکتا تھا۔ رومانا کے لیے اتنا ہی سہارا کافی تھا۔ اس نے کمر کی طرف سے خم کھا کر اٹھتے ہوئے اس کی گردن پر 2-4 کراٹے کے ہاتھ رسید کیے۔ وہ تل ملا کر گھوم گیا۔ لوگ دم سادے یہ مقابلہ دیکھ رہے تھے۔ ایک فرش پر پڑی تھی، دوسرا اس کی ٹانگ پر کینچی ڈالے بیٹھا تھا۔ رومانا نے ایک بار پھر کمر کی طرف سے خم کھا کر اٹھتے ہوئے کراٹے کے ہاتھ دکھائے۔ وہ حملوں کو روک رہا تھا، پھر اچانک اس کی دلخراش چیخیں سنائی دیں۔ رومانا کو چھوڑ کر فرش پر تڑپ رہا تھا، ذبح کیے ہوئے جانور کی طرح ادھر سے ادھر پھڑپڑا رہا تھا۔ کچھ دیر تک تو کسی کی سمجھ میں کچھ نہ آیا۔ جب مائیکل نے تڑپنے کے دوران اپنی آنکھوں سے ہاتھ ہٹایا تو آنکھوں کے حلقوں سے لہو ابل رہا تھا۔ سارے تماشائی اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ سب کے سب رومانا کو حیرانی اور بے یقینی سے دیکھ رہے تھے۔ انہیں آنکھوں سے دیکھ کر بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایسی حسین دوشیزہ ایسی خطرناک ہو سکتی ہے۔ حتیٰ کہ سونیا بھی اسے حقارت سے دیکھ رہی تھی، کیونکہ رومانا ساتھی ہونے کے باوجود اس کی دشمن تھی اور دشمن کی ایسی خطرناک صلاحیتوں کو کوئی پسند نہیں کرتا۔ اسٹیج پر 2-4 لوگ آئے اور مائیکل کو سہارا دے کر وہاں سے لے گئے۔ لوگ رومانا کی تعریف میں بولے جا رہے تھے۔ سونیا نے اسٹیج کے درمیان آ کر کہا، لیڈیز اینڈ جینٹلمین، تیسرا مقابلہ مجھ سے ہوگا، اس چیلنج کے ساتھ کہ میں بھی اپنے مقابل کی آنکھیں نکال کر اس کی ہتھیلی پر رکھ دوں گی۔ لوگوں کی دلچسپیاں بڑھتی جا رہی تھیں۔ وہ لوگ خوش ہو کر تالیاں بجانے لگے۔ کسی نے کہا، برما کے مچھر پہلوان کو مقابلے کے لیے بھیجو۔ کہیں سے آواز آئی، ارے وہ تو نہیں ہے، اسٹیج سے غائب ہو گیا ہے۔ جاپان کے جوڈو ماسٹر اور یورپ کے فری اسٹائل چیمپئن کا حشر دیکھنے کے بعد وہ مچھر پہلوان واقعی وہاں سے بھاگ گیا تھا۔ اب وہاں صرف اسکندریہ کے بدماشوں کا بتاج بادشاہ جمشید جبران رہ گیا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر کہا، لیڈیز اینڈ جینٹلمین، جب مقابلے پر 2 دشمن آتے ہیں تو کسی کی جیت اور کسی کی ہار ہوتی ہی ہے۔ میرے نزدیک ان عورتوں سے صرف جیتنا ہی مردانگی نہیں ہے، بلکہ ان کے حوصلوں اور صلاحیتوں کی قدر کرنا مردانگی ہے۔ اس بات پر تمام لوگ تالیاں بجانے لگے۔ جمشید جبران نے دونوں ہاتھ اٹھا کر خاموش رہنے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا، ایک گمنام پارٹی نے میرے نام $1,00,000 کا چیک ارسال کیا تھا اور یہ لکھا تھا۔ وہ جیب سے کاغذ نکال کر پڑھنے لگا، مسٹر جبران، تمہارے علاقے میں ایک خطرناک عورت داخل ہو چکی ہے۔ تم اسے ہوٹل المانیہ کے ڈائننگ ہال کے اسٹیج پر دیکھ لو گے۔ اگر تم اس عورت کو ذلیل کر کے اسے اپنے علاقے سے نکال سکو تو یہ $1,00,000 کا چیک کیش ہو جائے گا۔ انہیں ذلیل کرنے کی صورت یہ ہے کہ اسٹیج پر اس عورت سے مقابلہ کیا جائے اور اسے شکست دے دی جائے۔ اس خط کا مضمون سن کر تمام عورتیں شیم شیم کہنے لگیں۔ جمشید جبران نے کہا، ان قابل قدر عورتوں کو ذلیل کرنا مردانگی ہے تو میں ایسی دلیری پر لعنت بھیجتا ہوں۔ یہ عورتیں ہمارے ایک مسلمان بھائی کے لیے جان کی بازیاں لگا رہی ہیں۔ انشاءاللہ میں ان عورتوں کے لیے جان کی بازی لگا دوں گا۔ آج سے یہ میری پناہ میں رہیں گی۔ یہ کہنے کے بعد اس نے سونیا سے مسافہ کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ سونیا نے مسکرا کر اس کا ہاتھ تھام لیا۔ رومانا نے آگے بڑھ کر اس سے مسافہ کرتے ہوئے کہا، ہم تمہاری دوستی کی قدر کرتے ہیں، لیکن تم ہمارا ساتھ نہ دو تو بہتر ہے، کیونکہ دنیا کی ایک بہت بڑی اور خطرناک تنظیم ہمارے پیچھے پڑی ہے۔ ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے یہاں سے جانے کے بعد وہ تمہیں پیس کر رکھ دے۔ اس نے کہا، ہم مسلمان مہمان نواز ہوتے ہیں۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ دنیا کی کون سی طاقت مجھے مہمان نوازی سے باز رکھ سکتی ہے۔ یہ کہہ کر وہ اعظم کے پاس آیا، پھر بولا، مسٹر فرحات، مجھے افسوس ہے کہ آپ کی یہ حالت ہو گئی ہے۔ میں یہاں کے سب سے بڑے اور قابل ڈاکٹر سے مشورہ کروں گا، شاید وہ آپ کی جنس تبدیل کر سکے۔ اعظم نے ہاتھ نچا کر کہا، خدا نہ کرے کہ میری جنس تبدیل ہو، تم تو میری خوبصورتی سے جل رہے ہو۔ بہن سونیا، اس موئے کو دفع کرو یہاں سے۔ سونیا نے اعظم کا ہاتھ تھام کر کہا، چلو یہاں سے اور زیادہ تماشا نہ بنو۔ وہ لوگ اعظم کو اسٹیج سے باہر لے جانے لگے۔ ڈائننگ ہال کے باہر دانیال ان کے پاس آیا، پھر ان کے ساتھ لفٹ میں داخل ہو کر بولا، مسٹر زورا نے آج رات تم سب کو ڈنر پارٹی دی ہے۔ میرا خیال ہے وہاں بھی معزز مہمانوں کے سامنے فرحات کی نمائش کی جائے گی اور تم سب کو ذلیل کرنے کا ویرائٹی پروگرام بنایا جائے گا۔ جمشید جبران نے کہا، میرے مہمان اب کسی پارٹی میں نہیں جائیں گے۔ اگر ماسٹر زورا میں زور ہے تو ان لوگوں کو میرے گھر سے نکال کر لے جائے، تو میرا چیلنج وہاں تک پہنچا دو۔ وہ لوگ لفٹ کے ذریعے گراؤنڈ فلور پر آ گئے، پھر اس عمارت سے نکل کر پارکنگ ایریا کی طرف جانے لگے۔ دانیال نے پوچھا، مدام سونیا، ہمارے معاہدے کا کیا ہوگا؟ سونیا بولی، میں نے کہا تھا کہ فرحات سے ملنے کے بعد اپنا فیصلہ سناؤں گی۔ تم دیکھ رہے ہو کہ ہمیں ابھی سکون سے فرحات کی موجودہ حالت کو سمجھنے کا موقع نہیں ملا ہے۔ پھر یہ کہ فیصلے میں جلد بازی کی ضرورت کیا ہے؟ ابھی تو رسونتی کا علاج ہو رہا ہے۔ تم اسے آج رات کسی وقت رابطہ قائم کرنا، میں اطمینان سے بات کروں گی۔ دانیال ان سے رخصت ہو کر عمارت کی طرف واپس چلا گیا۔ جمشید جبران کے ایک ملازم نے سونیا، رومانا اور اعظم کے لیے کار کا پچھلا دروازہ کھولا۔ جبران اگلی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ سونیا نے کار میں بیٹھتے ہوئے پوچھا، مسٹر جبران، کیا آپ دانیال کو جانتے ہیں؟ ہاں، یہ پراسرار سرگرمیوں میں مصروف رہتا ہے۔ میں اس انتظار میں ہوں کہ کبھی یہ کسی معاملے میں مجھ سے ٹکرائے تو میں اس کی اصلیت معلوم کر سکوں۔ یہ دنیا کی سب سے بڑی اور خطرناک تنظیم کا فرد ہے۔
یہ ماسٹروں کی تنظیم کہلاتی ہے۔ دنیا کی ایک بہت بڑی سیاسی پارٹی کی طاقت اس تنظیم کی پشت پناہی کرتی ہے۔ ہر ملک میں ان کا ایک ماسٹر ہوتا ہے۔ یہاں کے ماسٹر زورا کا نام تو تم سن ہی چکے ہو۔ ماسٹر زورا سے میرا ٹکراؤ ہوتا رہتا ہے۔ اس نے مجھے ایک بار نقصان پہنچا دیا تھا، میں اسے 3 بار نقصان پہنچا چکا ہوں۔ معلوم ہوتا ہے کہ آج رات بھی وہ میرے ہاتھوں سے نقصان اٹھائے گا۔ یہ کہہ کر اس نے ڈیش بورڈ سے وائرلیس کا ریسیور اٹھایا، پھر اپنی زبان میں کسی سے تہمکانہ انداز میں باتیں کرنے لگا۔ اس کی باتوں کے دوران دانیال اور ماسٹرز کے نام سنائی دے رہے تھے۔ باتیں ختم ہونے کے بعد رومانا نے اسے پوچھا، کیا آپ ماسٹر زورا سے باتیں کر رہے تھے؟ نہیں، میں اپنے ماتحت کو حکم دیا ہے کہ وہ دانیال کی نگرانی کریں اور اس کی موجودہ سرگرمی کی اطلاع دیں۔ اس کے علاوہ ماسٹر زورا اور اس کے چمچوں کی نگرانی کریں۔ رومانا اور سونیا مطمئن ہو گئیں۔ اعظم ان کے درمیان خاموش بیٹھا ہوا تھا۔ جمشید جبران دوغلے کردار کا آدمی نہیں تھا۔ میں بھی اس کی طرف سے مطمئن ہو کر رسونتی کے پاس چلا گیا، مگر اس کا ذہن پرسکون تھا۔ وہ گہری نیند سو رہی تھی۔ میں اس کے دماغ سے بھی چپ چاپ نکل آیا۔ میں نے آنکھیں کھول کر دیکھا۔ میرے اطراف ملایا کے جنگل کے ایک کاٹیج کا ماحول تھا۔ اس کاٹیج میں میں نے 2 بدن کے ساتھ بڑی آزمائشی رات گزاری تھی، اسے خوب پریشان کیا تھا۔ انہوں نے مجھے نیچا دکھانے کے لیے بارہا مجھ پر خطرناک حملے کیے تھے اور ناکام رہی تھیں۔ آخر وہ اس نتیجے پر پہنچی کہ جب میری آنکھیں بند ہو جاتی ہیں تو میں ایک بے حد پراسرار انسان بن جاتا ہوں۔ مجھ پر بیرونی حملے کامیاب نہیں ہوتے، البتہ آنکھ کھلنے کے بعد ایک معمولی انسان بن جاتا ہوں۔ اس وقت کاٹیج کے اندر سچویشن یہ تھی کہ میری آنکھ کھلی رہنے پر 2 بدن نے مجھ پر حملہ کیا تھا۔ میں نے اس حملے کو کامیاب ہونے دیا، پھر ان کے ہاتھوں کی مار کھاتے ہی جھوٹ موٹ فرش پر گر کر بے ہوش ہو گیا۔ 2 بدن نے مجھے ہوش میں لانے کی کوشش نہیں کی، وہ سنگ دل تھیں۔ مجھے ہوش میں لا کر یہ ثابت کرنا نہیں چاہتی تھی کہ انہیں میری ذات سے دلچسپی ہے، لہٰذا وہ مجھے بے ہوشی کی حالت میں چھوڑ کر سونے کے لیے چلی گئی تھیں اور میں بے ہوشی کے بہانے اب تک اسکندریہ میں سونیا، رومانا اور رسونتی کے ساتھ وقت گزارتا رہا تھا۔ میں نے 2 بدن کے خواب دیدہ ذہن کو ہدایت دی تھی کہ میں انہیں بیدار کر دوں گا یا پھر وہ 4 گھنٹے کے بعد بیدار ہو جائیں گی۔ اسکندریہ میں مجھے وقت گزرنے کا احساس نہ ہوا، وہاں 4 گھنٹے سے زیادہ ہی وقت گزر گیا۔ ادھر 2 بدن میرے ٹرانس کا اثر ختم ہونے کے بعد بیدار ہو گئی تھیں۔ میں نے ان کی سوچ پڑھی تو معلوم ہوا کہ وہ جاگنے کے بعد میرے پاس آئی تھیں۔ مجھے بدستور فرش پر پڑے دے کر واپس چلی گئی۔ انہوں نے غسل وغیرہ سے فارغ ہو کر لباس تبدیل کیے، پھر کچن میں ناشتہ تیار کرنے چلی گئی۔ میں اٹھ کر بیٹھ گیا۔ وہ دونوں کچن میں مصروفیات کے دوران میرے ہی متعلق سوچ رہی تھیں۔ سوچنے کی خاص بات یہ تھی کہ میں ان کی زندگی کا پہلا مرد تھا جس کی آغوش میں آ کر انہوں نے یہ محسوس نہیں کیا تھا کہ ان سے ادھورا پیار کیا جا رہا ہے۔ 2 بدن خود کو 2 نہیں 1 سمجھتی تھی، باری باری قسطوں میں پیار نہیں چاہتی تھی، اور کوئی بھی شخص ان دونوں کو بیک وقت سمیٹ نہیں سکتا تھا، باری باری ہینڈل کر سکتا تھا۔ راک فیلو جیسے آہنی انسان نے بھی یہی کیا اور بری طرح ناکام ہو کر 2 بدن کو حاصل نہ کر سکا۔ میں نے کامیابی حاصل کی۔ 2 بدن کے ڈبل شباب کے ہجے کے ساتھ تو نہ پڑھ سکا، لیکن آزمائشی طور پر پیار کے پہلے مرحلہ سے فاتحانہ انداز میں گزر گیا۔ عورت ہمیشہ فاتح مرد کے متعلق ہی سوچتی ہے، اس لیے وہ بھی میرے ہی متعلق سوچ رہی تھی۔ میں اپنی جگہ سے اٹھ کر ڈرائنگ روم کے غسلخانے میں چلا گیا۔ غسل وغیرہ کے دوران میں نے 2 بدن کی سوچ پر حاوی ہو کر کہا، وہ غسلخانے میں ہے، مجھے الماری سے ڈاکٹر فینی کا ایک جوڑا نکال کر ڈرائنگ روم میں رکھ دینا چاہیے۔ یہ بات ان کے مزاج کے خلاف تھی۔ ان کی سوچ نے کہا، میں کیا اس کی ملازمہ ہوں؟ پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا ہے، میں آپ اس کے بارے میں سوچنا شروع کر دیتی ہوں۔ ان کی دوسری سوچ نے کہا، اس لیے کہ وہ تیرے چور جذبوں سے کھلنے میں کامیاب رہا ہے، تو اسے کھو دی گئی تو ایسا اور نہیں ملے گا۔ وہ شرمانے اور مسکرانے لگی۔ ان کا جی چاہتا تھا کہ میرے پاس کھچی چلی آئیں، لیکن وہی احساس برتری اور غرور انہیں روکتا تھا۔ وہ کسی بھی قوت کے سامنے جھکنا نہیں چاہتی تھیں۔ بچپن سے یہ بات ان کے دماغ میں نقش ہو گئی تھی کہ وہ سب سے برتر ہیں۔ میں نے اس وقت انہیں ڈھیل دے دی، صرف اپنے لیے ایک جوڑا لباس منگوانے کی غرض سے ان کے دماغ پر حاوی ہو گیا۔ وہ میری سوچ کے قدموں سے چلتی ہوئی الماری کے پاس گئیں، پھر وہاں سے کپڑے، جرابیں اور جوتے لا کر ڈرائنگ روم میں رکھ دیے۔ اس کے بعد وہ کچن میں واپس چلی گئیں۔ میں نے ان کے دماغ کو آزاد چھوڑ دیا۔ وہ پریشان ہو کر سوچنے لگی، یہ میں نے کیا کیا؟ آخر مجھے ضرورت کیا پڑی تھی؟ میں نے اس کے کپڑے لے جا کر وہاں کیوں رکھ دیے؟ کیا میں اس کی دیوانی ہو گئی ہوں؟ کیا اسی کو محبت کہتے ہیں کہ بے اختیار اپنے مرد کی خدمت کرنے کو جی چاہنے لگتا ہے؟ نہیں، یہ محبت نہیں، شکست ہے۔ میں بھی جا کر ان کپڑوں کو باہر پھینک دوں گی۔ یہ سوچ کر وہ تیز قدموں سے چلتی ہوئی کچن سے نکلیں۔ اس وقت تک میں باتھ روم سے نکل آیا تھا اور کمرے میں بے لباس کھڑا تولیے سے بدن کو خشک کر رہا تھا۔ وہ ڈرائنگ روم کے دروازے پر پہنچتے ہی ٹھٹک گئی، پھر ایک دم سے الٹے قدموں واپس چلے گی۔ ان کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔
میری بے لباسی اندھے تیر کی طرح ان کے تصور میں پیوست ہو رہی تھی۔ میں نے لباس اور جوتے پہننے کے بعد کچن کا رخ کیا۔ وہ بیڈ روم میں تھی۔ میں نے پیٹ بھر کر ناشتہ کیا، چائے پی، پھر اطمینان سے ایک سگریٹ سلگا کر اس کے کش لگاتا ہوا بیڈ روم میں پہنچ گیا۔ وہ بستر پر کروٹیں بدل رہی تھیں۔ مجھے دیکھتے ہی اٹھ کر بیٹھ گئیں۔ وہ دل کی دھڑکتی ہوئی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ ان کی سوچ کہہ رہی تھی، یہ رات والا شخص نظر نہیں آتا۔ ڈاکٹر فینی کے میک اپ میں بوڑھا لگ رہا تھا، اب ایک خوبرو نوجوان نظر آ رہا ہے۔ آخر یہ ہے کیا بلا؟ ہاں، یاد آیا، میں نے ایک پاسپورٹ میں اس کی تصویر دیکھی تھی۔ ان کے تصور میں اغوا شدہ طیارے کا سامان تھا۔ شبانہ کے سوٹ کیس سے شبانہ اور عاظم کے پاسپورٹ نکل آئے تھے اور عاظم کے پاسپورٹ کی تصویر میری صورت ظاہر کر رہی تھی۔ وہ بولی، مجھے یاد آ گیا، تمہارا نام عاظم ہے۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا۔ انہوں نے پوچھا، اب تک اپنی اصلیت کیوں چھپاتے رہے؟ پہلے ڈاکٹر فینی بنے رہے، پھر خود کو ڈبل اسٹون کہا۔ اگر میں نے تمہارا پاسپورٹ نہ دیکھا ہوتا تو تم اپنا اصل نام عاظم کبھی نہ بتاتے۔ میں نے کہا، ہو سکتا ہے کہ میرا یہ نام بھی اصلی نہ ہو۔ نہیں، مجھے یقین ہے، میں نے تمہارا پاسپورٹ دیکھا ہے، تمہارا نام عاظم ہے اور تمہاری بیوی کا نام شبانہ ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ پاسپورٹ بھی جعلی ہو۔ ہاں، وہ حیرانی اور پریشانی سے مجھے دیکھتی ہوئی بولی، کیا تم کسی عاظم کے میک اپ میں ہو؟ میرے ایک چہرے کے پیچھے ہزاروں چہرے ہیں، دنیا کی کوئی آنکھ میرا اصلی چہرہ نہیں دیکھ سکتی۔ تم ڈینگے مار کر مجھے معروب یا متاثر نہیں کر سکتے۔ عورت یہ کبھی تسلیم نہیں کرتی کہ وہ اپنے سامنے والے سے متاثر ہو چکی ہے۔ کوئی بات نہیں، جب تک میں تمہیں معروب نہ کر لوں ڈینگے مارتا رہوں گا، کبھی نہ کبھی تو تم پگھل ہی جاؤ گی۔ بکواس مت کرو، میں تمہارا سر توڑ دوں گی۔ وہ اپنی کمزوری کو سمجھتی تھی، پگھل رہی ہے۔ میں نے اس کی دکھتی رگ کو چھیڑا تو وہ بگڑ گئی۔ کیا تم بھول گئے ہو کہ میرے 2 ہاتھ پڑتے ہی بے ہوش ہو گئے تھے؟ اب میرا ہاتھ اڑے گا تو تم زمین سے کبھی نہ اٹھ سکو گے۔ کیا ایڈی اور عمر سعید کا انجام یاد نہیں ہے؟ ہاں، یاد آ گیا۔ میں تمہیں غصہ نہیں دلانا چاہتا، ایک دوستانہ مشورہ دیتا ہوں کہ تم نے جو ونود شرما جیسے دولت مندوں کو تہانے میں قید کر رکھا ہے انہیں آزاد کر دو۔ دو بدن نے حیرانی سے پوچھا، تم تہانے کی باتیں کیسے جانتے ہو؟ میں تو کچا گوشت کھانے والے ناکام محبوب راک فیلو کے متعلق بھی جانتا ہوں۔ دو بدن کا منہ حیرت سے کھل گیا، پھر وہ سنبھل کر بولی، میں سمجھ گئی، تم نے یہ تمام معلومات ڈاکٹر موصل سے حاصل کی ہیں۔ تم درست سمجھ رہی ہو۔ آؤ اب ہم ان دولت مندوں کو آزاد کر دیں جو اس وقت دنیا کے سب سے غریب اور مجبور انسان ہیں۔ وہ کبھی آزاد نہیں ہو سکیں گے، اسی قید خانے میں سسک سسک کر مر جائیں گے۔ تم عورت نہیں پتھر ہو، اگر حسین نہ ہوتی تو میں تمہیں سسک سسک کر مرنے پر مجبور کر دیتا۔ وہ غصے سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ تمہارے جیسا مٹی کا کیڑا مجھے مرنے پر مجبور کرے گا؟ وہ ایک دم اچھل کر میرے سامنے آ گئی۔ میں فوراً ہی ایک قدم پیچھے چلا گیا، ایسا نہ کرتا تو 4 ہاتھوں کے کراٹے میرا بھرتا بنا دیتے۔ اتنی دیر میں ان کے دماغ کو اپنے کنٹرول میں لے چکا تھا۔ وہ گلا گھوٹنے کے انداز میں چاروں ہاتھ اٹھا کر میری طرف بڑھی، مگر میرے دائیں بائیں سے گزرتی ہوئی آگے بڑھتی چلی گئی۔ میں ان کے درمیان سے گزر کر کتابوں کے ریک کے پاس پہنچ گیا۔ وہ تہانے کا دروازہ تھا۔ چور دروازے کے کھلنے تک وہ پلٹ کر دوڑتی ہوئی مجھ پر حملہ کرنے آئیں۔ میں نے انہیں سوچ کی راہ سے گزارتے ہوئے چور دروازے سے گزر کر تہانے میں پہنچایا، پھر اس دروازے کو بند کر دیا۔ وہ پلٹ کر چور دروازے کو گھونسے مارنے لگی۔ وہ یقیناً اس مضبوط دروازے کو توڑ سکتی تھی کیونکہ ڈبل ہارس پاور تھی۔ میں نے ان کی سوچ میں کہا، اگر میں نے یہ دروازہ توڑ دیا تو برا ہوگا، فوجی یہاں آئیں گے، پھر ٹوٹے ہوئے دروازے سے تہانے تک پہنچ جائیں گے۔ ان کی جھنجھلاتی ہوئی سوچ نے کہا، جہنم میں گئے فوجی، میں ڈبل اسٹون کو عاظم کو، میرا مطلب ہے کہ اس بہروپیوں کو زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ میں نے اس کی سوچ میں انہیں اباؤٹ ٹرن کر دیا۔ وہ زینے کی طرف گھوم گئی، پھر بے اختیار زینے سے اترتی ہوئی تہانے میں جانے لگی۔ وہ میری مرضی کے مطابق سوچنے لگی، ٹھیک ہے، میں چور دروازے کو نہیں توڑوں گی، تہانے کے دوسرے راستے سے جنگل میں جاؤں گی، وہاں سے کاٹیج پہنچ جاؤں گی، میں اسے وہاں چین سے رہنے نہیں دوں گی۔ جب وہ تہانے میں ذرا دور تک چلی گئیں تو میں اس کے دماغ سے نکل آیا، چور دروازے سے گزر کر تہانے میں آیا، پھر دروازے کو بند کرنے کے بعد زینہ طے کرنے لگا۔ دو بدن تیزی سے قدم بڑھاتی جا رہی تھی لیکن مجھے نظر نہیں آ رہی تھی۔ میں نے انہیں جانے دیا۔ مجھے اپنی غلطی کا احساس ہوا، وہ یہ کہ صبح سے اب تک دو بدن سے چھیڑ چھاڑ میں مصروف رہا اور فوجیوں کی خبر نہیں لی۔ تہانے کے تاریک راستے سے گزرتے ہوئے میں نے فوجی آفیسر کے دماغ میں جھانک کر دیکھا، پھر چلتے چلتے رک گیا۔ فوجی آفیسر کی سوچ بتا رہی تھی کہ اس کے سامنے میریا بیٹھی ہے اور بوڑھا ڈاکٹر فینی بوگارڈ بھی وہاں پہنچ گیا تھا۔ میں نے یہ مناسب سمجھا کہ ڈاکٹر فینی کے دماغ میں بیٹھ کر ان لوگوں کی باتیں سنوں۔ قارئین کو یاد ہوگا کہ میں نے ہی ڈاکٹر فینی کے دماغ میں گھس کر اسے امریکہ سے یہاں فوراً آنے پر مجبور کیا تھا تاکہ وہ اپنی بیٹی میریا سے مل کر اس حقیقت کو سمجھ لے کہ وہ گناہگار نہیں ہے۔
اگر گناہ کیا بھی ہے تو اس گناہ کی شریک میریا نہیں بلکہ ایڈگر کی بیٹی روزی تھی۔ بہرحال میں نے ڈاکٹر فینی کے دماغ میں جگہ بنائی اور اس کے ساتھ ہی چونک پڑا۔ ڈاکٹر کی سوچ بتا رہی تھی کہ وہ فوجی آفیسر کے خیمے میں نہیں بلکہ ہانگ کانگ ایئرپورٹ کے VIP روم میں بیٹھا ہوا ہے۔ وہ جس طیارے میں سفر کر رہا تھا اس میں کچھ خرابی پیدا ہو گئی تھی، اس لیے سفر ملتوی ہو گیا تھا۔ اب وہ شام یا رات سے پہلے یہاں نہیں پہنچ سکتا تھا۔ میں ڈاکٹر فینی کے دماغ میں سے واپس آ کر فوجی آفیسر کے دماغ سے ان کی باتیں سننے لگا۔ افسر میریا کا تعارف کراتے ہوئے کہہ رہا تھا، ڈاکٹر کیا تم جانتے ہو کہ یہ تمہاری سوتیلی بیٹی میریا ہے؟ نقلی ڈاکٹر فینی نے چونکنے کی ایکٹنگ کی۔ یہ میری سوتیلی بیٹی ہے؟ اوہ گاڈ، میں ایک مدت سے اسے تلاش کر رہا ہوں۔ بیٹی کیا تم واقعی میریا ہو؟ میریا سہمی ہوئی تھی، ایک طرف ہٹ کر بولی، میں تمہاری بیٹی نہیں ہوں، تم میری ماں کے قاتل ہو، مجھے بھی قتل کرنا چاہتے ہو۔ نقلی ڈاکٹر نے ہنستے ہوئے کہا، بیٹی کسی نے تمہیں میرے خلاف بہکایا ہے، میں ایک معزز ڈاکٹر ہوں، کسی کو قتل کرنے کے متعلق سوچ بھی نہیں سکتا۔ میں بھی کل سے بیبی کو یہی سمجھا رہا ہوں۔ جس ایڈگر وائن کو یہ اپنا باپ کہتی ہے وہ ایک پرانا مجرم تھا۔ مجھے یقین ہے کہ اس غلط آدمی نے بیبی کو بہکایا ہے۔ میریا نے کہا، میرے آن جہانی باپ کو غلط نہ کہو، میں اپنے پاپا کی توہین برداشت نہیں کروں گی۔ آفیسر اسے سمجھانے لگا۔ میں نے نقلی ڈاکٹر کے دماغ میں پہنچ کر اس کی سوچ میں کہا، اگر ایسے وقت ڈاکٹر فینی بوگارڈ یہاں پہنچ جائے تو کیا ہوگا؟ اس کی سوچ نے کہا، اس کے یہاں پہنچنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، وہ امریکہ میں ہے اور میری اجازت کے بغیر یہاں نہیں آ سکتا۔ میں سمجھ گیا، وہ نقلی ڈاکٹر دراصل وہی بلیک میلر تھا جو تقریباً 7 برس سے ڈاکٹر فینی بوگارڈ کو فریب دے رہا تھا۔ محض 2 بدن کو حاصل کرنے کے لیے اس نے ڈاکٹر کو اس کی بیٹی میریا سے جدا کر دیا تھا۔ سگے باپ بیٹی کے درمیان غلط فہمیاں پیدا کر دی تھیں۔ میں ذرا فرصت کے ساتھ اس بلیک میلر سے نبٹنا چاہتا تھا، وہ خود ہی اس جنگل میں میرے قریب آ گیا تھا۔ میریا کہہ رہی تھی، مجھے کسی عیسائی مشنری میں پہنچا دیجیے مگر میں اس ڈاکٹر کے ساتھ نہیں جاؤں گی۔ بلیک میلر نے پدرانہ شفقت سے کہا، بیٹی میں تمہیں دہشت زدہ نہیں دیکھ سکتا، تم جہاں خود کو محفوظ سمجھو گی آفیسر تمہیں وہیں پہنچا دیں گے۔ فوجی آفیسر نے کہا، ڈاکٹر ہم تمہارے اس عجوبہ کو دیکھنا چاہتے ہیں جو ڈبل جیول کے نام سے مشہور ہے۔ بلیک میلر نے کہا، میں ضرور ڈبل جیول سے آپ کی ملاقات کراؤں گا، لیکن پہلے میں اس سے تنہائی میں ملاقات کروں گا کیونکہ وہ بہت زیادہ مہذب نہیں ہے، اجنبی لوگوں سے بدک جاتی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ پہلے آپ کا کوئی آدمی اپنی گاڑی میں مجھے کاٹیج پہنچا دے۔ ہاں ضرور آئیے۔ وہ دونوں باتیں کرتے ہوئے خیمے سے باہر آئے۔ ڈاکٹر کل رات ہمارے جوان آپ کے کاٹیج کی طرف گئے تھے، اس راستے سے بھٹک گئے۔ آپ اس جنگل کے الجھے ہوئے راستوں کو کیسے سمجھ لیتے ہیں؟ بلیک میلر جواب دینے لگا، لیکن مجھے ان کے دماغ سے نکل کر واپس تہانے میں آنا پڑا کیونکہ دور سرنگ میں مشعل کی روشنی دکھائی دے رہی تھی جو بتدریج میرے قریب آتی جا رہی تھی۔ میں مشعل بردار کو دیکھنے کے لیے ٹھہر گیا، پھر تقریباً 20 یا 25 قدم کے فاصلے پر وہ نظر آ گئے۔ وہاں 7 فٹ کا لمبا ترنگا راک فیلو ایک ہاتھ میں مشعل تھامے کھڑا تھا۔ وہ بے لباس تھا مگر اس کے جسم پر گوریلے کی طرح اتنے لمبے لمبے بال تھے کہ اس کا ننگا پن ان بالوں سے چھپ گیا تھا۔ وہ سچ مچ خطرناک گوریلا نظر آتا تھا۔ میں نے زندگی میں پہلی بار ایسا انسان دیکھا تھا جسے کسی طرح انسان نہیں کہا جا سکتا تھا۔ وہ ایک مکمل بے حس درندہ تھا۔ اس درندے کے ساتھ 2 بدن تھیں۔ انہوں نے مجھے دیکھتے ہی کہا، راک فیلو، یہی وہ ذلیل آدمی ہے جو کل رات سے میری توہین کر رہا ہے۔ راک فیلو نے گھراتے ہوئے مجھے دیکھا، پھر 2 بدن سے کہا، ڈبل جیول، مجھے یقین نہیں آتا کہ یہ مچھر کا بچہ تمہارے قابو میں نہیں آیا۔ تم تو ایسے 10 مچھروں کو بیک وقت اپنی چٹکی میں مسل سکتی ہو۔ وہ غصے میں بولی، میں بکواس نہیں سننا چاہتی، اگر تم مجھے دل و جان سے چاہتے ہو تو میری توہین کا بدلہ لو، ابھی ہمارے سامنے اسے چیر پھاڑ کر رکھ دو۔ ڈاکٹر فینی بوگارڈ کے عجائبات میں راک فیلو دوسرا عجوبہ تھا۔ جسمانی قوت کا یہ عالم تھا کہ ناریل کے درخت کو ٹکڑے مار کر جڑ سے اکھاڑ سکتا تھا۔ اس کے ایک بھرپور گھونسے سے پختہ دیواریں تڑک جاتی تھی۔ 2 بدن کی خواہش کے مطابق وہ یقیناً مجھے چیر پھاڑ کر رکھ دیتا، یہ سوچ کر میں نے بھاگنا شروع کیا۔ وہ گرج کر بولا، تم مجھ سے تیز دوڑ نہیں لگا سکو گے، رک جاؤ۔ اس کی آواز ایسی خوفناک و گرجدار تھی کہ سرنگ کی دیواریں لرزتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ میں دوڑتے دوڑتے لڑکھڑا گیا۔ اس درندے کی آواز اعصاب کو کمزور کر دیتی تھی۔ میں لڑکھڑا کر گرتے گرتے سنبھل گیا، سرنگ کی دیوار کا سہارا لے کر دیکھا۔ اس نے اپنی تیز رفتاری کے متعلق درست کہا تھا۔ جنگل کے شیر کی طرح ایک جست میں کئی قدم کے فاصلے طے کرتے ہوئے میرے قریب پہنچ رہا تھا۔ میں نے اس کے دماغ میں ایک جھٹکے سے اونک آہ کہا، وہ ایک جھٹکے سے رک گیا۔ میں نے اس کی سوچ میں کہا، میں مشعل لے کر چلا آیا ہوں، میری جان اندھیرے میں بھٹکے گی نہیں، میں اسے مشعل دے دوں۔ وہ فوراً ہی پلٹ کر دوڑتا ہوا 2 بدن کی طرف گیا۔ مشعل دور ہوئی تو میں اندھیرے میں دوڑتا چلا گیا۔ 2 بدن راک فیلو کو واپس آتے دیکھ کر غصے سے بولی، تم واپس کیوں آ گئے؟ وہ کہاں ہے؟ میں اسے پکڑنے جا رہا ہوں، تم اندھیرے میں رہو گی اس لیے یہ مشعل دینے آیا ہوں۔ وہ جھلا کر بولی، گدھے کہیں کے، کیا تم اندھیرے میں اس کا تعاقب کرو گے؟ تمہارے پاس طاقت ہے مگر عقل نہیں ہے۔ ایسا کہتے وقت 2 بدن کے تصور میں آ گیا کیونکہ یہی بات میں نے 2 بدن سے کہی تھی
کہ ان کے پاس طاقت ہے مگر عقل نہیں ہے۔ راک فیلو پھر مشل اٹھائے میری طرف دوڑتے ہوئے آنے لگا۔ میں بھاگتا ہوا سرنگ کے اس حصے میں پہنچ گیا تھا جہاں ونود شرما، پیری ہٹسن اور ڈان سومبرو جیسے دولت مند لوگ قید کیے گئے تھے۔ اس قید خانے کے دوسری طرف 2 بدن کی خوابگاہ تھی۔ اس کے بعد وہ بڑا ہال تھا جہاں ہیرے تراشے جاتے تھے۔ میں نے آگے راستہ بنانے کے لیے دیوار میں لگی ایک کل کو گھمایا۔ آہنی دروازہ گڑ گڑاہٹ کی آواز کے ساتھ کھلنے لگا۔ اتنے میں راک فیلو پہنچ گیا۔ میں نے سوچ رکھا تھا کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ جیسے ہی وہ قریب آیا میں نے اس کے ذہن کو جھٹکا پہنچایا۔ وہ گرجتا ہوا دیوار سے ٹکرایا۔ اس کے ہاتھ کی مشل اس کے جسم سے ٹکرائی۔ اس کے حلق سے پھر گرجتی ہوئی چیخ نکلی۔ جسم کے لامبے لامبے بال کئی جگہ سے جل گئے تھے۔ وہ کبھی سر کو تھام رہا تھا اور کبھی جسم کے جلنے والے حصوں کو سہلا رہا تھا۔ میں اتنی دیر میں آہنی سلاخوں والے دروازے کے پیچھے جا کر اسے بند کر چکا تھا۔ وہ جس کل کو گھمانے سے کھلتا تھا میں نے اندر آ کر اس کل کے تار توڑ ڈالے۔ طاقتور انسان ہو یا کوئی جنگلی درندہ، سبھی جسمانی چوٹ کو برداشت کر سکتے ہیں مگر دماغی چوٹ سبھی کے لیے ناقابل برداشت ہوتی ہے۔ راک فیلو نے اپنے جسم پر آگ کی جلن کو برداشت کر لیا، لیکن جو دماغی جھٹکا میں نے پہنچایا تھا وہ اس کے لیے نیا تھا۔ وہ تھوڑی دیر تک بوکھلاہٹ میں سر کو تھامے کھڑا رہا، پھر رفتہ رفتہ سنبھلتے ہوئے اپنے آس پاس دیکھنے لگا۔ مشعل زمین پر گری ہوئی تھی۔ اسے دیکھتے ہی یاد آیا کہ وہ اپنی محبوبہ کو خوش کرنے کے لیے کسی کو چیر پھاڑ ڈالنا چاہتا تھا اور ابھی اس کا پیچھا کر رہا تھا۔ اس نے فوراً ہی مشعل کو اٹھا کر گھراتے ہوئے میری جانب دیکھا۔ میں نے آہنی سلاحوں کو تھام کر کہا، ہلو راک فیلو، تم ہو مہا میرے دشمن بن گئے۔ تمہیں کوئی تکلیف ہو تو بتاؤ، میں تمہارے کام آنا چاہتا ہوں۔ اس نے تیزی سے آ کر دروازے کو ایک لات ماری۔ آہنی دروازہ لرز کر رہ گیا۔ وہ گھرا کر بولا، میں تمہاری ٹانگیں پکڑ کر چیر ڈالوں گا، پھر تمہارا کچا گوشت چبا چبا کر کھاؤں گا۔ مگر تم تو مشعل جلا کر گوشت بھوننے آئے تھے۔ اس نے مشعل کو سلاحوں کے درمیان سے گزار کر حملہ کیا۔ میں ایک طرف ہٹ کر اس کے ہاتھ پر ٹھوکر ماری تاکہ مشعل ہاتھ سے چھوٹ جائے، لیکن وہ سچ مچ فولاد کا تھا۔ اس کے ہاتھ پر میری زبردست ٹھوکر کا ذرا بھی اثر نہ ہوا۔ مجھے مجبوراً ٹیلی پیتھی کا سہارا لے کر اس کے ہاتھ سے مشعل کو گرانا پڑا۔ مشعل گرنے کے بعد اسے تعجب ہوا کہ وہ اس کے ہاتھ سے کیسے گر پڑی۔ میں نے اسے زمین پر سے اٹھا کر کہا، اب بولو، کیا میں تمہارے جسم کے سارے بال جلا ڈالوں؟ وہ دونوں ہاتھوں سے سلاحوں کو تھام کر دروازے کو اس کی چوکھٹ سے اکھاڑنے لگا۔ وہ فولادی دروازہ 10 فٹ اونچا اور 6 فٹ چوڑا تھا۔ ایک ہاتھی ایسے دروازے کو ٹکرے مار سکتا تھا، لیکن میں نے شدید حیرانی سے دیکھا وہ 2 ہاتھوں کی قوت سے اتنے بڑے دروازے کی چوکھٹ کو اس کی جگہ سے ہلا رہا تھا۔ سرنگ کی چھت کا پلاسٹر اکھڑ رہا تھا، اوپر سے پتھر ٹوٹ کر گر رہے تھے۔ وہ پتھروں کی چوٹ برداشت کر رہا تھا۔ یہ بات میری سمجھ میں آ گئی تھی کہ اب وہ کسی بھی لمحے دروازے کو اکھاڑ کر مجھ پر پھینک دے گا۔ میں نے جلتی ہوئی مشعل سے اس پر حملہ کیا۔ وہ لڑکھڑا کر پیچھے چلا گیا کیونکہ اس کے سینے اور پیٹ کے بال جل گئے تھے۔ جلتے ہوئے بالوں کی عجیب سی بدبو پھیل رہی تھی۔ وہ دونوں ہاتھوں سے ان بالوں کو سہلا کر آگ بجھا رہا تھا۔ اتنے میں 2 بدن وہاں پہنچ گئیں۔ انہوں نے میرے ہاتھ میں مشعل دے کر سمجھ لیا کہ میرا پلڑا بھاری ہے۔ وہ غصے سے بولی، راک فیلو، کیا یہ آدمی تمہارے قابو میں نہیں آ رہا ہے؟ راک فیلو نے تیش میں آ کر چھلانگ لگائی۔ اس سے پہلے کہ میں مشعل سے دوبارہ حملہ کرتا، اس نے ایک ہی لات میں آہنی دروازے کو توڑ دیا۔ ایک زوردار دھماکہ ہوا۔ میں فوراً ہی دور پہنچ گیا۔ مجھے ذرا بھی دیر ہوتی تو وہ آہنی دروازہ مجھ پر آ کر میرے ٹکڑے کر ڈالتا۔ تہانے کی چھت سے پتھر اور مٹی کی بارش ہو رہی تھی۔ میں مشعل تھامے دیوار سے لگا کھڑا تھا۔ اتنے بڑے اور مضبوط دروازے کے اکھڑنے کے باعث گرد و غبار کی دھند چھا گئی تھی۔ مشعل کی روشنی کے باوجود ہم ایک دوسرے کو نظر نہیں آ رہے تھے۔ میں اس دھند میں آگے بڑھنے کا راستہ تلاش کرنے لگا۔ بھول گیا۔ مجھے خطرہ محسوس ہوا کہ راک فیلو مشعل کی دھندلی روشنی کی سمت آ کر مجھے دبوچ لے گا۔ میں فوراً ہی مشعل کو دیوار کے ایک سوراخ میں پھنسا کر وہاں سے ہٹ گیا۔ آہستہ آہستہ دیوار سے لگ کر ایک سمت بڑھنے لگا۔ چند لمحوں بعد 2 بدن کی ڈبل آواز سنائی دی، مشعل یہاں ہے، وہ شیطان کا بچہ یہیں ہوگا۔ میں نے 2 بدن کی کھوپڑی میں جھانک کر دیکھا۔ وہ مایوس ہو رہی تھی کہ میں وہاں نہیں تھا۔ میں انہیں دھوکہ دینے میں کامیاب رہا تھا۔ اپنی اس تدبیر پر میں مسکرایا، لیکن دوسرے ہی لمحے مسکراہٹ کافور ہو گئی۔ اس دھند میں دوسری طرف سے آنے والا راک فیلو مجھ سے ٹکرا گیا۔ غرر غرر۔ اس سے پہلے کہ میں پلٹ کر بھاگتا، اس نے گراتے ہوئے مجھے ایک ہاتھ سے دبوچ لیا۔ اس کی ایک ہاتھ کی آہنی گرفت کو میں کبھی نہیں بھول سکوں۔ جیسے کسی دراز قامت روبوٹ کے فولادی شکنجہ میں میری گردن پھنس گئی اور تمام انسانی قوت اور جدوجہد کے باوجود اس سے نجات حاصل کرنا ممکن نہیں ہے۔ میری بدبختی یہ تھی کہ زندگی میں پہلی بار میں بری طرح بوکھلا گیا تھا اور اس بوکھلاہٹ میں ٹیلی پیتھی کو ذریعہ نجات بنانا بھول گیا تھا۔ میں نے کناڑی کی طرح ادھر ادھر ہاتھ مارنا شروع کر دیے۔ وہ میری بے بسی پر کہکہے لگا رہا تھا، ہی ہا ہا ہا۔ بڑا ہی خوفناک کہکہا تھا، جیسے کوئی جن مجھے چٹکیوں میں مسل رہا ہو۔ اچانک میرے قدم زمین سے اکھڑ گئے۔ وہ صرف ایک ہاتھ سے میری گردن پکڑ کر مجھے فرش سے عرش کی طرف لے جا رہا تھا۔
آخر فضا میں بلند کرنے کے بعد اس نے مجھے زمین پر دے مارا کا مطلب یہ ہے کہ اس نے مجھے مارنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، لیکن اب بھی مجھے یہ داستان لکھوانے کے لیے زندہ رہنا تھا۔ میں زمین پر گرنے کی بجائے دو بدن کے اوپر آیا۔ وہ مجھے چاروں ہاتھوں سے سنبھالتی ہوئی فرش پر گر پڑی۔ فرش پر مٹی اور پتھروں کا ڈھیر تھا۔ وہ تکلیف کی شدت سے کراہنے لگی۔ اس وقت تک میرے ہوش و حواس ٹھکانے آ گئے تھے۔ اس نے جلا کر مجھے چار ہاتھوں کی بندش میں جکڑ لیا۔ ان کی شیطانی گرفت ناممکن ہو جاتا تھا۔ میں نے جدوجہد نہیں کی۔ راک فیلو رکابت کی آگ میں جل رہا تھا۔ اس نے مجھے پکڑ کر اپنی طرف کھینچ لیا۔ اس بار میں نے اسے دماغی جھٹکا پہنچاتے ہوئے ایک گھونسا منہ پر رسید کیا۔ وہ پیچھے کی طرف لڑکھڑاتا ہوا آہنی دروازے کے اوپر جا گرا۔ ایسے چٹانی گوریلے کو میرا ایک گھونسا اپنی جگہ سے ہلا بھی نہیں سکتا تھا۔ وہ دماغی جھٹکا کھا کر گرا تھا۔ دو بدن اپنی جگہ سے اٹھتی ہوئی مجھے حیرانی سے دیکھ رہی تھی۔ وہ میرے گھونسے کی قوت اور وزن پر حیران تھی۔ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں ایسی چٹان کو گرا سکتا ہوں۔ میں نے آگے بڑھ کر دیوار کے سوراخ سے مشعل نکالی، پھر قید خانے کی طرف جانے لگا۔ دو بدن نے چیخ کر کہا، راک فیلو، بزدلوں کی طرح سر جھکائے کیوں کھڑے ہو؟ میری طرف سے پہنچنے والا دماغی جھٹکا اس کے لیے ایک نیا اور ناقابل فہم عذاب تھا، اس لیے وہ سر جھکائے اس ذہنی اذیت کو سمجھنے اور خود کو سنبھالنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس نے کراہتے ہوئے کہا، میری سمجھ میں نہیں آتا کہ میرا سر پھوڑے کی طرح کیوں دکھنے لگا ہے۔ وہ بولی، کیا تم اپنی بزدلی کو چھپانے کے لیے باتیں بنا رہے ہو؟ میں بزدل نہیں ہوں۔ وہ گھرا کر اس سمت بڑھنے لگا جدھر میں گیا تھا۔ دو بدن بھی اس کے ساتھ آ رہی تھی۔ قید خانے کے حصے میں پہنچ کر وہ مجھے دیکھتے ہی رک گئے۔ اب راک فیلو میں پہلی جیسی تراری نہیں تھی۔ اتنا تو اس کی سمجھ میں آ گیا تھا کہ مجھے چھیڑتے وقت ہی اس کی کھوپڑی کے 12 بج جاتے ہیں۔ وہ مجھے گھور کر دیکھ رہا تھا۔ میں نے دو بدن سے کہا، اپنے آدمیوں کو حکم دو کہ ان آہنی دروازوں کو کھول کر ونود شرما، ڈان سومرو اور پیری ہیٹسن کو آزاد کر دیں۔ وہ تینوں دولت مند قیدی آہنی سلاحوں کو تھامے ہمیں دیکھ رہے تھے۔ ونود شرما نے خوش ہو کر کہا، مسٹر اعظم، نہیں مسٹر فرہاد، میں تم سے ساری دشمنی بھول گیا ہوں۔ مسٹر ڈان سومرو، مسٹر پیری ہیٹسن، یہ جو ہمارے سامنے کھڑا ہے یہ بہت دلیر آدمی ہے۔ طیارے میں فائرنگ کر کے اسی نے اسمگلروں کو بھگایا تھا۔ اب ہم یقیناً آزاد ہو جائیں گے۔ دو بدن نے کہا، بکواس مت کرو، یہ دلیر آدمی ابھی تمہارے سامنے تڑپ تڑپ کر مرے گا۔ میں نے کہا، میری ڈبل جان، میں تو اب بھی تمہارے لیے تڑپ تڑپ کر مر رہا ہوں، تم تو خواہ مخواہ غصے اور غرور میں مری جا رہی ہو۔ راک فیلو اپنی محبوبہ کی شان میں ایسے الفاظ برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے اچانک ہی میرے ہاتھ پر ایک ٹھوکر ماری۔ مچل میرے ہاتھ سے نکل کر دو بدن کے قدموں میں پہنچ گئی۔ انہوں نے اسے اٹھا لیا۔ دوسری طرف راک فیلو مجھے دونوں ہاتھوں سے دبوچنے کے لیے آگے بڑھا۔ اسی وقت دو بدن نے مشیل سے مجھ پر حملہ کر دیا۔ میں اچھل کر پیچھے چلا گیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ مشیل کی آگ راک فیلو کو چھوتی ہوئی گزر گئی۔ وہ چیختا ہوا اپنے بالوں کو سہلاتا ہوا پیچھے ہٹ گیا۔ دو بدن جھلا کر چیخنے لگی، جانی وارڈ، رابسن، ٹائیگر، تم سب کہاں مر گئے؟ ادھر آؤ، اس شیطان کو شوٹ کر دو۔ تین آدمی اپنے ہاتھوں میں رائفلیں اور ریوالور لیے دوڑتے ہوئے آئے۔ انہوں نے سنا تھا کہ کسی شیطان کو شوٹ کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے، اور وہاں بالوں سے بھرا ہوا راک فیلو ہی شیطان لگ رہا تھا۔ انہوں نے وہاں پہنچتے ہی فائرنگ شروع کر دی۔ تڑا تڑ کی آواز کے ساتھ گولیاں راک فیلو کے جسم کو چھلنی کرنے لگیں۔ وہ بڑا ہی جیدار تھا، گولیاں کھا کر بھی ڈولتا ڈگمگاتا آگے بڑھا۔ دو بدن نے چیخ کر کہا، الو کے پٹھو، اس پر گولی نہ چلاؤ۔ میں نے دو بدن کی بات پوری نہ ہونے دی، ان کی سوچ کو گرفت میں لے لیا تو وہ میری مرضی کے مطابق کہنے لگی، ہاں ہاں اسی پر فائرنگ کرو، منہ کیا دیکھ رہے ہو؟ پھر ایک بار فائرنگ ہوئی۔ راک فیلو نے گرتے گرتے جانی وارڈ اور رابسن کو دبوچ لیا۔ وہ زخمی درندے کی طرح گھرا رہا تھا اور دونوں کا گلا گھونٹ رہا تھا۔ میں نے دو بدن کے دماغ کو آزاد چھوڑ دیا۔ وہ اپنا سر تھام کر سوچنے لگی، یہ کیا ہو گیا کہ یہ عازم سچ مچ پراسرار ہے۔ ہم نہ اس پر حملہ کر سکتے ہیں اور نہ ہی اس کے خلاف کچھ بول سکتے ہیں۔ کچھ بولو تو وہ بات اسی کے حق میں بدل جاتی ہے۔ یہ کیا ہو گیا ہے؟ میرے ہی حکم سے راک فیلو پر گولیاں برسا دی گئیں۔ یہ سوچتے ہی اس نے ٹائیگر کو مخاطب کیا۔ اس نے کہا، یس مادام۔ اس کے یس مادام کہتے ہی اس کی کھوپڑی میں پہنچ گیا۔ دو بدن نے میری طرف اشارہ کیا، اسے فوراً شوٹ کر دو۔ میں نے ٹائیگر کے دماغ کے ٹریگر پر انگلی رکھ کے ریوالور کی باقی گولیاں راک فیلو پر چلوا دی۔ وہ بوکھلا کر دو بدن کو دیکھنے لگا۔ دو بدن پریشان ہو کر مجھے دیکھ رہی تھی کہ آخر ساری کوششیں ناکام کیوں ہو رہی ہیں۔ اتنی گولیاں کھانے کے بعد راک فیلو جیسا پہاڑ ہمیشہ کے لیے زمیں بوس ہو چکا تھا اور اس کے نیچے جانی وارڈ اور رابسن دب کر دم توڑ چکے تھے۔ ٹائیگر خالی ریوالور تھامے چپ کھڑا تھا۔ چند لمحوں تک گہرا سناٹا چھایا رہا۔ پھر میں نے آگے بڑھ کر ٹائیگر کے منہ پر ایک گھونسا رسید کیا۔ وہ پیچھے کی طرف گیا تو میں نے جھک کر راک فیلو کے نیچے سے جانی وارڈ کا ریوالور اٹھا لیا۔ وہ خالی تھا، لیکن کسی کو یہ یاد نہ رہا تھا کہ کس نے کتنی گولیاں چلائی ہیں، لہٰذا میں نے خالی ریوالور سے دھمکی دی، ڈبل جیل، میں رحم نہیں کروں گا۔ اگر زندہ رہنا چاہتی ہو تو قیدیوں کو آزاد کرنے کا حکم دو۔ وہ بڑی دیر سے مجھے دیکھے جا رہی تھی اور اب صحیح معنوں میں مجھ سے متاثر ہو رہی تھی۔ انہوں نے شکست خوردہ لہجے میں کہا،
ٹائگر قیدیوں کو آزاد کر دو۔ ٹائگر نے آگے بڑھ کر مردہ رابسن کی جیب سے چابیاں نکالیں، پھر حوالات کے دروازے کھولنے لگا۔ پہلے پیرس کا سب سے بڑا صنعت کار ڈان سومرو باہر آیا۔ اس نے مجھ سے مصافحہ کرتے ہوئے کہا، مسٹر، میں آپ کا احسان کبھی نہیں بھولوں گا، میری دولت کا کوئی حساب نہیں ہے۔ آپ بتائیں کیا چاہتے ہیں، میں آپ کے لیے قارون کی تجوری کھول دوں گا۔ انٹرنیشنل سی پورٹ کے ڈائریکٹر جنرل پیری ہڈسن نے کیا سے نکل کر مصافحہ کرتے ہوئے کہا، آپ واقعی دلیر ہیں اور میں واقعی اتنا دولت مند ہوں کہ دنیا کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک آپ کے لیے زندگی کی تمام آسائشیں مہیا کر سکتا ہوں۔ ونود شرما باہر آتے ہی میرے گلے لگنا چاہتا تھا۔ میں نے اسے پرے ہٹا کر کہا، تم مجھے فرہاد نہ کہو، یہ ڈبل جویل پاگل ہو جائے گی کہ آخر میرے کتنے نام اور کتنے روپ ہیں۔ میں عظیم ہوں، مجھے عظیم ہی کہو۔ اس نے ہاتھ جوڑ کر کہا، تم جو کہو گے میں وہی کروں گا، رام قسم تم لاجواب ہو۔ آگیا کرو، میں اپنی ساری دولت تمہارے قدموں میں لا کر ڈال دوں گا، مگر اس ڈبل حرافوں کو زندہ نہ چھوڑنا۔ ان دونوں نے ہم لوگوں پر بڑے ظلم ڈھائے ہیں۔ ڈان سومرو اور پیری ہڈسن بھی دونوں کو گالیاں دینا چاہتے تھے۔ میں نے ہاتھ اٹھا کر انہیں خاموش رہنے کے لیے کہا، دوستو، یہ ڈبل جویل بظاہر ظالم ہیں مگر حقیقتاً مظلوم ہیں، انہیں مجرموں نے بگاڑ دیا ہے، جیسی پرورش کی یہ ویسی ہی بن گئی۔ میں نے اصل مجرموں میں سے کئی کا خاتمہ کر دیا ہے، جو باقی ہیں انہیں ہم قانون کے حوالے کریں گے، لیکن ڈبل جویل کو نہ تو قانون کے حوالے کیا جائے گا اور نہ ہی کسی طرح کا انتقام لیا جائے گا۔ وہ تینوں دولت مند دو بدن سے بری طرح خار کھائے ہوئے تھے، اسے معاف کرنا نہیں چاہتے تھے۔ میں نے کہا، اگر آپ لوگ میرا احسان مانتے ہیں تو احسان کا بدلہ اس طرح اتاریں کہ ڈبل جویل کے خلاف کبھی کوئی بیان نہ دے۔ وہ لوگ میری اس خواہش کے آگے مجبور ہو گئے، انہوں نے وعدہ کر لیا کہ میری خاطر وہ ڈبل جویل کے خلاف کبھی انتقامی کارروائی نہیں کریں گے۔ دو بدن نے ٹائگر کو حکم دیا، جاؤ اسٹور سے ان تینوں کا سامان نکال کر لے آؤ اور ان کے نہانے کھانے اور آرام کرنے کا بندوبست کرو۔ ٹائگر نے ان تینوں کو اپنے ساتھ آنے کے لیے کہا۔ وہ ہچکچانے لگے۔ میں نے تسلی دی، آپ لوگ بے فکر ہیں، اب کوئی آپ لوگوں کو نقصان نہیں پہنچائے گا، میں تھوڑی دیر بعد ملاقات کروں گا۔ وہ لوگ چلے گئے۔ وہاں آپ دو بدن میرے سامنے تنہا رہ گئیں۔ وہ تھوڑی دیر تک سر جھکائے کھڑی رہیں، پھر مشعل اٹھائے خوابگاہ کی طرف جانے لگی۔ میں ان کے پیچھے چلتا ہوا خوابگاہ میں پہنچ گیا۔ وہاں دو رائفل بردار بیٹھے ہوئے تھے۔ دو بدن کو دیکھتے ہی اٹھ کر ادب سے کھڑے ہو گئے۔ وہ غصے سے بولی، یہ خوابگاہ تمہارے باپ کی ہے جو آرام کر رہے ہو؟ گیٹ آؤٹ۔ وہ دونوں سر جھکا کر وہاں سے چلے گئے۔ واقعی دو بدن مغرور اور غصور تھیں، دوسروں کو خاطر میں نہیں لاتی تھی، کتوں کی طرح دھتکار دیتی تھی۔ جب وہ دونوں رائفل بردار چلے گئے تو مجھے بے بسی سے دیکھنے لگی۔ ان کا غرور کہتا تھا کہ مجھ پر بھی غصہ دکھائیں، مگر صبح سے اب تک بار بار غصہ دکھانے کا نتیجہ دیکھتی آئی تھی، اس لیے تھکے ہوئے انداز میں بستر پر بیٹھ کر آہستگی سے بولی، مسٹر، میرا سر دکھ رہا ہے، خدا کے لیے مجھے بتاؤ کہ تم کون ہو، میں تمہیں کس نام سے پکاروں؟ میں نے کہا، ابھی اتنی مظلوم بن کر نہ پوچھو، پہلے مجھے زیر کرنے اور ذلیل کرنے کی آخری حد تک کوششیں کر ڈالو، جب یقین ہو جائے کہ میں تم پر حکومت کرنے کے لیے پیدا ہوا ہوں تو پھر میں… وہ چاروں مٹھیاں بھینچ کر بولی، مجھ پر کوئی حکومت نہیں کر سکتا، میں یقیناً تمہیں زیر کروں گی، مگر پہلے تمہیں جاننا اور پہچاننا چاہتی ہوں، مجھے بتاؤ کہ تم کون ہو؟ تم صرف دو ہو، میں اپنے اندر بے شمار ہوں۔ کہاں تک سنو گی، کہاں تک سناؤں گا؟ بہتر ہے کہ میرے متعلق سوچنا چھوڑ دو، ورنہ یہ سوچیں تمہیں عشق کی منزل تک پہنچا دیں گی۔ میں لعنت بھیجتی ہوں عشق و محبت پر، مجھ سے ایسی باتیں نہیں کرو۔ تم خوش نصیب ہو کہ میں تم سے سیدھے منہ بات کر رہی ہوں، اس لیے سیدھی طرح میرے سوال کا جواب دو۔ میں نے ایک ریوالورنگ چیئر پر بیٹھ کر گول گھومتے ہوئے کہا، آل رائٹ، سوال کرو۔ وہ میرے اس سٹائل پر پیچو تاب کھا کر رہ گئی، بڑے صبر و ضبط سے بولی، تمہارا نام کیا ہے؟ میں نے اپنا نام عاظم بتایا۔ انہوں نے پوچھا، میں کیسے یقین کر لوں وہ ونود شرما تمہیں فرہاد کہہ رہا تھا؟ میرے ساتھ رہو گی تو ایسے ہی نت نئے نام سنتی رہو گی، حقیقت میرے پاسپورٹ سے ظاہر ہے کہ میرا نام عاظم ہے۔ تم نے خود ہی تو کہا تھا کہ وہ پاسپورٹ جعلی ہو سکتا ہے۔ میں نے غلط نہیں کہا تھا؟ جب مجھے روح بدلنے کی ضرورت پیش آئے گی تو یہ پاسپورٹ جعلی ہو جائے گا، کوئی دوسرا پاسپورٹ اصلی بن جائے گا۔ تم اصلی اور نقل کے پھیر میں نہ پڑو۔ ان دونوں کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کس طرح میری پٹائی کریں۔ وہ آگے بڑھ کر حملہ کرنا اور اس کے بعد شرمندہ ہونا نہیں چاہتی تھی۔ انہوں نے کچھ دیر گھورتے رہنے کے بعد کہا، تم اس بات سے انکار نہیں کر سکتے کہ تم پراسرار علم جانتے ہو۔ میں انکار کروں گا کیونکہ میں کوئی پراسرار علم نہیں جانتا ہوں، البتہ اکثر یہ دیکھا ہے کہ میرے برے وقت میں مجھے کہیں سے پراسرار مدد حاصل ہو جاتی ہے، جیسا کہ تم بھی دیکھ چکی ہو۔ وہ مجھے ٹٹولتی ہوئی نظروں سے دیکھتی ہوئی میرے سچ اور جھوٹ کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں نے کہا، مجھے ایک نجومی نے کہا تھا کہ تم نجومی سمجھتی ہو، پامسٹ؟ وہ بولی، ہاں، میں نے سنا ہے کہ ہاتھ کی لکیریں دے کر ماضی، حال اور مستقبل کی باتیں بتا دیتے ہیں جو سچ ہوتی ہیں۔ تم نے ٹھیک سنا ہے، ایسے ہی ایک نجومی نے میرا ہاتھ دے کر کہا تھا، بیٹا عاظم، تم پر ایک کواری بلا حد درجہ مہربان ہے، جب تک تم کوارے رہو گے وہ کواری بلا برے وقت میں تمہاری مدد کرتی رہے گی۔ تم جھوٹ بولتے ہو، تم کوارے نہیں ہو، تمہاری بیوی کا نام شبانہ ہے۔ بے شک وہ میری بیوی ہے، میں ہنی مون منانے نکلا تھا، جہاز یہاں آ کر پھنس گیا، یہاں پریشانی کے عالم میں وہ مجھ سے بچھڑ گئی اور میں پھر کوارا ہی رہ گیا۔
میری سچائی اس طرح بھی ثابت ہوتی ہے کہ میں اب تک کنوارا ہوں، اس لیے وہ کنواری بلا میری مدد کر رہی ہے۔ اگر تمہارا کنوارپن ختم ہو جائے تو پھر وہ کنواری بلا مجھ سے ناراض ہو جائے گی، پھر کبھی میری مدد نہیں کرے گی۔ اس لیے میں کسی عورت کو موقع نہیں دیتا کہ وہ میری عزت سے کھیلے۔ میں اپنی بھلائی کی خاطر ہمیشہ کنوارا رہوں گا۔ یک بیک مسکرانے لگیں، پھر دونوں بدن ہاتھ اٹھا کر انگڑائیاں لینے لگیں۔ بدن کی کلیاں چٹکنے لگیں، انگڑائیوں کی اٹھان پر شباب کی مغرور زبان بولنے لگی۔ دو جوانیاں جذبوں کی سیج پر بچھ رہی تھیں، کباب سیخ کی مانند کروٹیں بدل رہی تھیں۔ پھر انہوں نے بستر سے اٹھ کر ریکارڈ پلیئر آن کیا، ہلکی ہلکی موسیقی جذبوں کو ہوا دینے لگی۔ وہ دونوں رقص کے انداز میں چلتی ہوئی دروازے کے پاس گئیں۔ وہ دھیرے دھیرے سے پراسرار ارادوں کو گرما رہی تھیں۔ فرحات تو کبھی ایک ہی تیر سے بچ نہیں پاتا، وہاں تو بیک وقت 2 تیر چل رہے تھے، اور کون کافر ایسے وقت بچنا چاہتا ہے؟ میں نے دانستہ گھبراہٹ کا اظہار کیا۔ یہ تم نے دروازہ کیوں بند کر دیا؟ میں سمجھ رہا ہوں تمہارے ارادے اچھے نہیں لگتے، وہ کہنے لگی۔ عاظم، کل رات میں گلدان اٹھا کر تمہارا سر توڑنا چاہتی تھی، مگر اچانک ہی میرا ارادہ بدل گیا۔ میں اسی گلدان کے پھولوں سے تمہیں سنوارنا چاہتی ہوں۔ یقیناً وہ کنواری بلا چاہتی ہے کہ میں تمہارے قریب آؤں۔ تم انکار نہیں کر سکتے، تم نے بھی مجھے اس وقت چوما تھا، پھر اب کیوں گھبرا رہے ہو؟ میں نے مگر چومنا اور بات ہے، اور یہ اور بات ہے، میں کنوارا رہوں گا۔ وہ مسکراتی ہوئی بولی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا کہ راک فیلو کو شکست دینے والا دلیر آدمی ایک عورت سے واقعی گھبرا رہا ہے۔ ارے تم ایک ہو۔ میں نے آنکھیں بند کر لیں۔ بس آنکھیں بند کرتے ہی سوچ کی اسکرین روشن ہو گئی۔ وہ دونوں رقص کے انداز میں قیامت جگاتی ہوئی میری ریوالونگ چیئر کے قریب آ رہی تھیں۔ پھر ان کی آواز سنائی دی، آنکھیں کھولو، اگر مجھے نہیں دیکھنا چاہتے تو نہ صحیح، میں کرسی ادھر گھما دیتی ہوں۔ اس نے ریوالونگ چیئر کو دوسری طرف گھما دیا۔ میں نے آنکھ کھول کر دیکھا تو دوسری طرف ان میں سے دوسری کھڑی تھی۔ بھڑکتے ہوئے شعلے جیسی جوانی کو عین نگاہوں کے سامنے دیکھ کر دل کی دھڑکنیں پاگل ہو گئیں۔ میں نے ریوالونگ چیئر کو گھمایا، ادھر ان میں سے ایک کھڑی تھی اور اسی انداز میں جوانی کی سوغات پیش کر رہی تھی۔ پھر میں اچانک فضا میں بلند ہو گیا۔ دونوں طرف سے 4 ہاتھوں نے مجھے کرسی پر سے اٹھا لیا تھا، جیسے دلہن کو بازوؤں میں اٹھا کر سٹیج تک لایا جاتا ہے، اسی طرح انہوں نے مجھے بستر پر لا کر پٹک دیا۔ میں نے گڑ گڑا کر کہا، اے کنواری بلا، میری مدد کر، میں تجھے ناراض نہیں کرنا چاہتا، میں کنوارا رہنا چاہتا ہوں۔ وہ دونوں پسینے میں بھیگی بھیگی پڑی تھی، آندھی کے بدن تھک کر چور ہو گئے تھے۔ ان کے چہروں کی رنگت اڑی اڑی سی تھی، لیکن وہ بہت خوش تھیں۔ زندگی میں پہلی بار اور بالکل نئی، بالکل انوکھی مسرتوں کا چسکا لگا تھا۔ وہ خمار آلود نظروں سے مجھے دیکھ رہی تھیں اور سوچ رہی تھیں، اگر میں اسے مار ڈالتی تو یہ تمام مسرتیں بھی مجھے ملنے سے پہلے مر چکی ہوتی۔ میں نادان ہوں، جو میری جوانی کا مالک و مختار ہے، میں اسے دشمنی کر رہی تھی۔ ہائی، یہ کیا ہے؟ اتنی دیر تک میرے اندر کیا سحر پھونکتا رہا؟ میں تو اس کے قدموں کی خاک ہو گئی ہوں۔ میں ایک سگریٹ لے کر اس کے کش لینے لگا، میری پشت ان کی طرف تھی۔ وہ دونوں اپنی جگہ سے اٹھ کر میرے پیچھے آئیں، پھر میرے دونوں شانوں پر اپنا سر ٹیک دیا۔ میرے ادھر بھی وہ لگی ہوئی تھی اور میرے ادھر بھی وہی لگی بیٹھی تھی۔ سامنے الماری کے قد آدم آئینے میں ہم تینوں نظر آ رہے تھے۔ اس کے چاروں ہاتھ مجھے ادھر ادھر سے چھو کر دیکھ رہے تھے، سہلا رہے تھے اور یقین کر رہے تھے کہ میں نے ہی فتح کیا ہے۔ پھر وہ دونوں التجا آمیز لہجے میں بیک زبان بولیں، اب تو بتا دو کہ تم کون ہو۔ ان کی التجا میں بڑی گہرائی، بڑا تجسس تھا۔ وہ میری اصلیت جاننے کے لیے بے چین تھی۔ کہہ رہی تھی کہ تمہارا پیار مجھے آدھا کیوں نہ لگا؟ وہ راک فیلو جب بھی مجھے پیار کرنا چاہتا تھا تو مجھے غصہ آ جاتا تھا، کیونکہ وہ مجھے مکمل پیار نہیں دے سکتا تھا۔ میں تشنگی محسوس کرتے ہی اسے لڑ پڑتی تھی، مگر تم کیسے جادوگر ہو کہ تشنگی کا احساس ہی نہ ہونے دیا؟ مجھ پر ایک عجیب سا نشہ طاری ہو گیا تھا، کچھ ہوش ہی نہیں رہا تھا۔ جی چاہتا تھا کہ تم ظلم کرتے رہو اور میں ظلم سہتی رہوں۔ وہ بولتی رہیں، میں سگریٹ کے کش لگا کر سنتا رہا۔ انہوں نے پوچھا، تم خاموش کیوں ہو؟ کیا مجھ سے خوش نہیں ہو؟ میں نے سگریٹ بجھا کر کہا، تم نے تو ایسا خوش کیا ہے کہ کوئی سنگل حسینہ اس طرح خوش کر ہی نہیں سکتی تھی۔ میں تمہارے ڈبل پیک کے نشے کو کبھی نہ بھلا سکوں گا۔ تو پھر چپ کیوں ہو؟ جب میں نے تم سے کچھ نہیں چھپایا تو تم اپنی اصلیت مجھ سے کیوں چھپا رہے ہو؟ میری اصلیت یہی ہے جو تمہارے سامنے ہے۔ وہ تو ہے، مگر تم پراسرار ہو۔ راک فیلو جیسی قوتوں کو کچلنے اور مجھ جیسی ناقابل شکست عورت کو زیر کرنے کا کوئی منتر جانتے ہو؟ عورت کسی منتر سے نہیں، صرف مرد کی مردانگی سے زیر ہوتی ہے۔ البتہ یہ میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ میں بذات خود پراسرار نہیں ہوں، بلکہ کوئی پراسرار قوت برے وقتوں میں میرے کام آتی ہے۔ یعنی وہ کنواری بلا؟ ہاں، اب تک تو میں یہی سمجھتا رہا ہوں۔ اب جب کہ میں کنوارا نہیں رہا ہوں تو آئندہ دیکھوں گا کہ وہ کنواری بلا میری مدد کرے گی یا نہیں۔ وہ سوچنے لگی۔ میں نے کہا، میری پراسراریت کو آزمانا چاہتی ہو تو ایک بار پھر دشمن بن کر حملہ کرو۔ وہ دونوں میرے گلے کا ہار بنتے ہوئے بولیں، اب تو میں مر بھی جاؤں تب بھی تم سے دشمنی نہیں کر سکوں گی۔ ان دونوں کا بوجھ کوئی ہیوی ویٹ لفٹنگ چیمپئن ہی اٹھا سکتا تھا۔ جیسے ہی وہ میرے گلے کا ہار بنی، میں ان کے بوجھ تلے چاروں شانے چت ہو گیا۔ وہ بڑی پرکشش تھیں، ایسی خوبصورت بلا تھی کہ جوانی کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے۔ میں نے دونوں ہاتھ پھیلا کر دونوں کو سمیٹ لیا، پھر ایک بار بہکنے کا خوفناک ارادہ تھا، لیکن اچانک ہی دروازے پر دستک سنائی دی۔
ہم تینوں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھے، جامع سے باہر تھے، جامع کے اندر آنے لگے۔ پھر ایک بار دستک سنائی دی۔ دو بدن غصے سے گرج کر بولی، یو نان سینس، اسٹاپ ناکنگ، کون ہو تم، کیا چاہتے ہو؟ باہر سے آواز آئی، بیٹی جیل، میں ڈاکٹر فینی ہوں، تم سے ملنے کی خاطر یہاں آیا ہوں۔ بے اختیار میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ بلیک میلر ڈاکٹر فینی کے میک اپ میں یہاں چلا آیا تھا۔ دو بدن نہیں چاہتی تھی کہ ہماری رومان پرور تنہائی میں کوئی آئے۔ وہ ناگواری سے بولی، ابھی میں آرام کر رہی ہوں، شام کو ملاقات کروں گی۔ بلیک میلر کی آواز آئی، بیٹی یہ آرام کا وقت نہیں ہے، اوپر فوجیوں نے اپنا جال بچھا رکھا ہے، ہم سب کسی وقت بھی قانون کی گرفت میں آ سکتے ہیں، جلدی دروازہ کھولو، ہمیں اپنے بچاؤ کی تدبیر کرنی ہے۔ دو بدن نے مجھے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ میں نے کہا، مجبوری ہے، دروازہ کھول دو، دیکھیں یہ کیا کہتا ہے۔ وہ دروازے کی طرف جانے لگی۔ میں نے پہلے ہی بلیک میلر کی سوچ سے معلوم کر لیا تھا کہ وہ تنہا نہیں ہے، اس کے ساتھ 5 مسلح جوان تھے۔ دروازہ کھلا تو وہ سب بلیک میلر کے پیچھے خوابگاہ میں چلے آئے۔ میں ریوالونگ چیئر پر آ کر بیٹھ گیا۔ دو بدن غصے سے کہہ رہی تھی، تم سب اندر کیوں آئے ہو؟ نان سینس، گیٹ آؤٹ۔ جواب میں 5 آدمیوں نے اپنے اپنے ریوالوروں کا رخ دو بدن کی طرف کر دیا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ وہ چیخنے لگی۔ بلیک میلر نے کہا، بیبی تم یہاں کی مالکہ ہو، چونکہ تم غصے کی تیز ہو اس لیے تمہیں خاموش رکھنے کے لیے ریوالور نکالے گئے ہیں۔ اگر تم اطمینان سے بیٹھ جاؤ تو یہ لوگ اب بھی تمہارے غلام بن کر رہیں گے۔ وہ غصے سے بولی، نہیں، پہلے ان سے ریوالور ہٹانے کے لیے کہو، پھر میں آرام سے بیٹھوں گی۔ بلیک میلر نے اشارہ کیا۔ ان 5 نے اپنے اپنے ریوالور جیب میں رکھ لیے۔ دو بدن ناگواری سے پلٹ کر پلنگ کی طرف آئیں، پھر وہاں بیٹھ گئیں۔ اس دوران میں ان 5 ماتحتوں کی آنکھوں میں جھانکتا، ان کے دماغوں تک پہنچتا رہا۔ بلیک میلر نے سب سے پہلے مجھے مخاطب کیا، ہلو مسٹر، تم کون ہو؟ میں نے حیرانی کا اظہار کرتے ہوئے پوچھا، ڈاکٹر تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کیا تم مجھے نہیں پہچان رہے ہو؟ وہ ناگواری سے بولا، میں تمہیں نہیں جانتا، اپنا تعارف کرواؤ۔ بیبی یہ کون ہے؟ دو بدن نے کہا، یہ مسٹر عاظم ہیں، میرے دوست ہیں۔ بلیک میلر نے خوش دلی سے کہا، پھر کوئی بات نہیں، یہ ہمارے بھی دوست ہیں، لیکن میں اس بلیک میلر کو ذہنی پریشانی میں مبتلا کرنا چاہتا تھا۔ میں نے کہا، لیکن ڈاکٹر یہ کیا مذاق ہے؟ تم نے میری خدمات حاصل کی، مجھے جاسوسی کے لیے یہاں بھیجا تاکہ میں بلیک میلر کے قبضہ سے تمہارے گناہ کے ثبوت حاصل کر کے اسے ضائع کر دوں، اور اب تم مجھے نہیں پہچان رہے؟ وہ حیرانی اور پریشانی سے مجھے دیکھ رہا تھا اور سوچ رہا تھا، اچھا تو یہ کوئی پرائیویٹ جاسوس ہے۔ ڈاکٹر فینی نے میرے خلاف اس کی خدمات حاصل کی ہیں، اگر میں اسے پہچانے سے انکار کر دوں گا تو یہ پول کھل جائے گا کہ میں ڈاکٹر فینی نہیں ہوں، اور اس تہانے کے لوگ ڈاکٹر فینی کو ہی اپنا سربراہ سمجھتے ہیں۔ اگر میرا میک اپ اترے گا تو میرے ماتحت مجھے فراڈ سمجھ کر دشمن بن جائیں گے۔ میں نے کہا، ڈاکٹر میں سمجھ گیا۔ وہ غصہ اور گھبراہٹ سے بولا، کیا سمجھ گئے ہو؟ میں نے اس کی مشکل آسان کرتے ہوئے کہا، دراصل تمہارے سیکریٹری نے میری خدمات حاصل کی تھیں، میری ایک تصویر لے کر تمہیں دکھانے گیا تھا تاکہ تمہیں میری خدمات کا علم ہو جائے اور کبھی تصویر کے ذریعے تم مجھے پہچان سکو۔ بلیک میلر نے اطمینان کی سانس لیتے ہوئے کہا، اب سمجھا، تم وہی جاسوس ہو؟ سیکریٹری سے تمہاری تصویر گم ہو گئی تھی، اس لیے میں نہیں پہچان سکا تمہیں۔ سیکریٹری نے کیا نام بتایا تمہارا؟ وہ ہاں میرا نام یاد کرنے لگا۔ میں نے کہا، میرا نام عاظم ہے۔ اس نے کہا، رائٹ، اب سب کچھ یاد آ گیا، میں تم سے ابھی باتیں کروں گا۔ ہاں جویل، میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہ تباہی کیسے پھیل گئی؟ میں فوجی گاڑی میں بیٹھ کر کاٹیج تک آیا تو وہ کھلا ہوا تھا، حالانکہ اسے مقفل ہونا چاہیے تھا۔ فوجی میرے ساتھ اندر آ گئے۔ وہاں کچن کے برتنوں کو دیکھ کر فوجیوں نے کہا کہ ابھی وہاں کچھ لوگ موجود تھے، ان لوگوں نے ناشتہ کیا ہے، چائے پی ہے۔ میں نے ان لوگوں کی تسلی کے لیے تمہیں آوازیں دیں، کاٹیج کے اندر اور باہر تمہیں تلاش کیا، پھر یہ خدشہ ظاہر کیا کہ طیارے کو اغوا کرنے والے مجرم شاید تمہیں پکڑ کر لے گئے ہیں۔ فوجیوں نے میری تائید کی، پھر ہم سب تمہیں تلاش کرنے جنگل میں نکل گئے۔ وہاں جنگل کی بھول بھلیوں میں ان سے پیچھا چھڑا کر دوبارہ کاٹیج میں آیا۔ کاٹیج کے چور دروازے سے یہاں آتے وقت میں نے زینے کے پاس ایڈی اور عمر سعید کی لاشیں دیکھی۔ انہیں کس نے ہلاک کیا ہے؟ میں نے، دو بدن نے جواب دیا۔ تم نے راک فیلو، جانی وارڈ اور رابسن کی بھی لاشیں دیکھی ہوں گی، وہ غلطی سے مارے گئے ہیں۔ اور کچھ؟ بلیک میلر نے پوچھا۔ ڈاکٹر مورسل کہاں ہے؟ میں نے ریوالونگ چیئر پر گھومتے ہوئے کہا، ڈاکٹر مورسل کو میں نے موت کی نیند سلا دیا ہے۔ کیوں؟ اس نے مٹھیاں بھیج کر چیختے ہوئے کہا، اس لیے ڈاکٹر کہ وہ ڈاکٹر مورسل آپ کا بدترین دشمن اور اس بلیک میلر کا خاص آدمی تھا۔ بلیک میلر نے بے بسی سے ہونٹ بھیج کر مجھے دیکھا۔ اس کا دماغ کہہ رہا تھا کہ اس شخص کو فوراً قتل کر دینا چاہیے، لیکن اس سے پہلے ڈبل جول کو اعتماد میں لینا ہوگا، ایسا نہ ہو کہ میرے قابو سے باہر ہو جائے۔ راک فیلو جیسا عجوبہ تو ختم ہو چکا ہے، میں اس ڈبل عجوبے کو ہاتھ سے نہیں جانے دوں گا۔ وہ غصہ ضبط کرتے ہوئے بولا، جیل، میں تم سے تنہائی میں کچھ ضروری باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ وہ بولی، میری تنہائی صرف عاظم کے لیے ہے، اگر عاظم کی موجودگی میں باتیں کرنا چاہو تو اپنے آدمیوں کو باہر بھیج دو۔ وہ جبراً ہنستے ہوئے بولا، بیبی، راک فیلو جیسا درندہ تمہاری تنہائی میں نہ ٹھہر سکا، یہ عاظم جیسے لوگ تو تمہاری ایک پھونک سے اڑ جائیں گے۔ بہتر ہے کہ اسے اپنی جوانی کی سٹیج تک لے جانے کی ناکام کوشش نہ کرو، وقت ضائع ہوگا۔ دو بدن کو بچپن سے یہ نہیں سمجھایا گیا تھا کہ جنسی تعلقات کی باتیں شرمناک ہوتی ہیں، عورتیں غیروں کے سامنے ایسی باتیں نہیں کرتی، لیکن وہ بے باکی سے بولی،
فار یور انفارمیشن، یہ اعظم بڑی کامیابی سے میری جوانی کا سپرمین بن چکا ہے۔ ابھی بڑا مزہ آیا تھا، ابھی ہم دونوں، میں نے اپنے دونوں کانوں میں انگلیاں ٹھونس لی۔ میں نے انہیں بولنے سے نہیں روکا، وہ دونوں بے شرم نہیں تھیں، اس لیے کہ انہیں شرم و حیا کا سبق کبھی پڑھایا ہی نہیں گیا تھا۔ بلیک میلر حیرت سے منہ کھولے میرا منہ تک رہا تھا۔ وہ اور ڈاکٹر مورسل ایک عرصے سے کوششوں میں مصروف تھے کہ کسی طرح ڈبل جول کے بدن سے ان کی طرح کے عجیب و غریب بچے پیدا کرائے جائیں، لیکن ڈبل جول کسی مرد کو برداشت نہیں کرتی تھی، حتیٰ کہ راک فیلو جیسے پہاڑ کو پسند کرنے کی بجائے اس لیے رد کر دیا تھا کہ اس کا پیار ادھورا ہوتا تھا۔ وہ بیچارہ ڈبل جول کے دونوں بدن کو باری باری ہی ہینڈل کر سکتا تھا اور وہ اس طرح تشنگی محسوس کرتی تھی، راک فیلو کو بھی اپنے قریب نہیں آنے دیتی تھی۔ بلیک میلر دیکھ رہا تھا کہ ڈبل جول بہت خوش ہیں، وہ میری تعریف میں زمین و آسمان کے کلابے ملا رہی تھیں۔ اس نے سمجھ لیا کہ وہ دو بدن کو میرے خلاف بہکا نہیں سکے گا کہ مجھے بڑی سہولت سے موقع دے کر ہلاک کیا جائے۔ اس نے جبراً خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، اب بیبی یہ تو بڑی خوشی کی بات ہے کہ تمہیں ایک جیون ساتھی مل گیا۔ آج سے ہم سب عاظم کو اپنا آقا کہیں گے۔ تم یہاں کی ملکہ ہو، جو تمہارا مالک و مختار ہے وہ ہمارا آقا ہوگا۔ وہ بڑا زبردست مسکا لگا رہا تھا۔ میں نے اوپر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اوپر سے فوجی اتنی جلدی نہیں ٹلیں گے، میں آقا اور یہ ملکہ ہم کب تک اس قید خانے میں حکومت کرتے رہیں گے؟ اس نے کہا، آج رات مانتو کی بستی سے 10 میل دور ایک ہیلی کاپٹر ہمیں لینے آئے گا۔ کل صبح ہم سب یہاں سے دوسرے شہر میں چلے جائیں گے۔ تم اور ڈبل جول ابھی یہاں آرام کرو، اب ڈنر کے وقت ہماری ملاقات ہوگی۔ اس کے 5 ماتحت بھی اس کے پیچھے چلے گئے۔ دو بدن دروازے کو اندر سے بند کرنے لگی۔ میں بلیک میلر کے دماغ سے چپکا ہوا تھا۔ اس نے اچھی طرح سمجھ لیا تھا کہ یہاں مجھے تو دو بدن کو اپنے ساتھ لے جانا ناممکن ہو جائے گا، وہ دشمن بن جائیں گی، لہٰذا میری موت کے لیے اس نے خوبصورت شہر کا انتخاب کیا تھا۔ خوابگاہ سے جانے کے بعد ٹائیگر سے بلیک میلر کا سامنا ہو گیا۔ اس نے پوچھا، ٹائیگر تم اب تک کہاں تھے؟ اس نے کہا، ڈاکٹر ڈبل جول کا حکم تھا کہ تینوں قیدیوں کے نہانے کھانے اور آرام کرنے کا بندوبست کیا جائے، میں حکم کی تعمیل کر رہا تھا۔ بلیک میلر نے پریشان ہو کر پوچھا، کون تینوں قیدی؟ وہی ڈان سومرو، پیری ہڈسن اور ونود شرما۔ ابھی 1.5 گھنٹے پہلے ڈبل جول کے حکم سے انہیں آزاد کر دیا گیا ہے۔ بلیک میلر نے غصے سے کہا، یہ کیا حماقت ہے؟ وہ تینوں تہخانے سے باہر جا کر فوجیوں کی یہاں تک رہنمائی کریں گے۔ کہاں ہیں وہ لوگ؟ وہ لوگ کوارٹروں میں ہیں، ان کی کڑی نگرانی کرو، میں ابھی جویل سے بات کرتا ہوں۔ اس وقت تک دو بدن میرے دونوں بازوؤں کے سائے میں آ گئی تھیں اور اب میرے سائے میں ڈوب جانا چاہتی تھی۔ یہ جانتے ہوئے بھی کہ ابھی مداخلت ہونے والی ہے، میں نے رومانس کا بھرپور مظاہرہ کیا۔ ان دونوں کے مشترکہ دماغ کو کنٹرول میں لے کر یہ تاثر دیتا رہا کہ انہیں الگ الگ ادھورا پیار نہیں، مکمل پیار مل رہا ہے۔ ایسے ہی وقت دوبارہ دستک سنائی دی۔ دو بدن جذبات کے سیلاب میں بہہ رہی تھیں۔ اس مداخلت سے وہ آگ بگولا ہو گئی، چیخ کر بولی، کون الو کا پٹھا ہے؟ بھاگ جاؤ یہاں سے۔ بیبی میں ڈاکٹر فینی ہوں، بہت ضروری بات کرنا۔ بھاگ جاؤ ڈاکٹر، ورنہ میں تمہارا سر توڑ دوں گی۔ وہ اپنے جذبوں اور مسرتوں کے سامنے کسی کا لحاظ نہیں کرتی تھیں۔ ادھر بلیک میلر کی پریشانیاں بڑھ گئی تھیں۔ ایک تو وہ وقتی طور پر ڈبل جول کو خوش رکھنے کے لیے میرا وجود برداشت کر رہا تھا، دوسرے 3 دولت مند قیدیوں کی رہائی اس کے لیے خطرہ پیدا کر رہی تھی۔ اس نے پھر دروازے پر دستک دی۔ وہ دونوں گھرا کر مجھ سے الگ ہوئیں۔ میں پھر ریوالونگ چیئر پر آ کر بیٹھ گیا۔ انہوں نے تیزی سے دروازے کے پاس پہنچ کر اسے ایک جھٹکے سے کھولا۔ پھر اس سے پہلے کہ بلیک میلر معذرت کرتا، انہوں نے 4 ہاتھوں سے اسے اٹھا کر اس کے آدمیوں کے اوپر پھینک دیا۔ وہ سب اپنے باس کو سنبھالے ہوئے فرش پر گر پڑے تھے۔ وہ غصے سے پاؤں پٹک کر بولی، اگر اپنی خیریت چاہتے ہو تو میری خوابگاہ کے قریب نہ آنا۔ وہ پلٹ کر دروازہ بند کرنا چاہتی تھیں۔ بلیک میلر نے ریوالور نکال کر للکارا، خبردار، اگر دروازہ بند کیا تو گولی مار دوں گا۔ دو بدن جہاں تھیں وہیں رک گئیں۔ بلیک میلر کے ساتھیوں نے بھی ریوالور نکال لیے تھے۔ میں نے نرمی سے کہا، جویل میرے پاس آؤ، ان کی ضروری بات سن لو۔ اپنے مزاج اور اپنی مرضی کے خلاف وہ کچھ نہیں سننا چاہتی تھیں۔ پھر میں ان کا محبوب تھا، وہ میرے سامنے اپنی توہین برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ وہ پاؤں پٹک کر بولی، میں کسی کی بات نہیں سنوں گی، میں تمہاری بات بھی۔ میں ان کے دماغ میں بیٹھ گیا۔ وہ میری سوچ کے مطابق اپنی بات بھول کر بولی، اچھا تم کہتے ہو تو چلی آتی ہوں۔ وہ تیزی سے چلتی ہوئی میری ریوالونگ چیئر کے اطراف آ کر کھڑی ہو گئی۔ جب میں نے ان کے دماغ کو ڈھیل دی تو وہ پریشان ہو کر سوچنے لگی، یہ میں نے عاظم کی بات کیوں مان لی؟ اس طرح تو میں نے ڈاکٹر فینی سے جیسے شکست تسلیم کر لی ہے۔ مگر اب ان کے سوچنے کا وقت گزر چکا تھا، کیونکہ بلیک میلر اور اس کے ریوالور بردار ساتھیوں نے کمرے میں آ کر ہمیں ٹارگٹ بنا لیا تھا۔ بلیک میلر نے ناگواری سے کہا، جیل، ڈاکٹر مورسل نے صحیح رپورٹ دی تھی کہ تم بہت زیادہ سر چڑھ گئی ہو، اتنی بے لگام ہو گئی ہو کہ آج مجھ پر بھی حملہ کر دیا، اور جو قیدی اوپر جا کر ہمارے تہخانے کی نشاندہی کر سکتے ہیں انہیں آزاد کر دیا۔ کیا تم چاہتی ہو کہ ہم سب اسی تہخانے میں دفن ہو جائیں؟ وہ بولی۔
مجھے کسی قیدی سے دلچسپی نہیں ہے، مجھے عازم کے ساتھ تنہا چھوڑ دو اور دفع ہو جاؤ یہاں سے، باہر جا کر جو جی میں آتا ہے کرتے رہو۔ بلیک میلر کو ذرا اطمینان ہوا کہ دو بدن کو قیدیوں سے دلچسپی نہیں ہے، لہٰذا ان تینوں دولت مندوں کو فوراً موت کے گھاٹ اتارا جا سکتا ہے۔ میں نے کہا، جیل، مجھے انسانیت کے ناطے ان قیدیوں سے دلچسپی ہے، وہ آزاد ہو کر یہاں سے اپنے اپنے وطن واپس چلے جائیں گے۔ بلیک میلر نے گرج کر مجھ سے کہا، یو شٹ اپ، میں اچھی طرح سمجھتا ہوں تم ہی جیل کو بہکا رہے ہو۔ جیل میری بیٹی، اس آدمی کے فریب میں نہ آؤ، یہ ہم سب کو قانون کے حوالے کر دے گا۔ دو بدن نے دونوں طرف سے میرے شانوں پر ہاتھ رکھ کر اسے جواب دیا، تم قانون کی بات کرتے ہو؟ میں تو اس آدمی کے ہاتھوں جہنم میں بھی جا سکتی ہوں۔ وہ سوچنے لگا، یہ ڈبل مصیبت عازم کی انگلیوں پر ناچ رہی ہے۔ آپ جو بھی ہو، اس کمبخت کا خاتمہ کرنا ہی ہوگا۔ یہ ہنگامے کریں گی تو انہیں زنجیریں پہنا کر رکھا جائے گا، آدھی رات کے بعد انہیں بے ہوش کر کے ہیلی کاپٹر تک پہنچایا جائے گا۔ وہ تیزی سے سوچ رہا تھا، میں اس کی سوچ کی لہروں کو کنٹرول کرنے کے لیے اس کے دماغ میں بیٹھا ہوا تھا۔ پھر جیسے ہی اس نے مجھے ہلاک کرنے کا حکم دینا چاہا، میں نے اس کی سوچ بدل دی۔ وہ کہنے لگا، بس اب میں فیصلہ کر چکا ہوں، تم سب ریوالور اٹھاؤ اور مجھے گولی مار دو۔ اس کے پانچوں ماتحت حیرانی سے اس کا منہ تکنے لگے۔ بلیک میلر نے اپنا سر سے ہلاتے ہوئے سوچا، یہ میں نے کیا کہہ دیا؟ وہ دوبارہ سنبھل کر بولا، دراصل میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ میری سوچ کے مطابق اس کی زبان پھر بدل گئی۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں کوئی اجنبی زبان نہیں بول رہا ہوں، سیدھی سادھی انگریزی میں بول رہا ہوں۔ جو سب سے پہلے مجھ پر گولی مارے گا میں اسے انعام اور ترقی دوں گا۔ دو بدن نے ہنستے ہوئے کہا، ارے مرنے کے بعد انعام اور ترقی کیسے دو گے؟ تمہیں کیا ہو گیا ڈاکٹر؟ وہ پریشان ہو کر کبھی ہم لوگوں کو اور کبھی اپنے ماتحتوں کو دیکھنے لگا۔ پھر اس نے جھنجھلا کر کہا، مجھے پاگل نہ سمجھو، میں ہوش میں ہوں، تم لوگوں کو حکم دیتا ہوں کہ اس آدمی کو، اس نے میری طرف اشارہ کیا۔ میں نے بات بدل دی۔ وہ کہنے لگا، اس آدمی کو سلام کرو اور میرے پیچھے آ کر دیکھو، کیا میری دم نکل آئی ہے؟ وہ گھوم کر اپنا پچھلا حصہ دکھانے لگا۔ ایک ماتحت نے پوچھا، ڈاکٹر یہ اچانک آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ دو بدن نے کہا، یہ پاگل ہو گیا ہے۔ بلیک میلر میری سوچ کے اشاروں پر کہکہے لگانے لگا، پاگل؟ ہاں تم نے مجھے پہچان لیا۔ ارے میں ڈاکٹر فینی نہیں ہوں، میں پاگل خانے سے بھاگ کر اس جنگل میں آیا۔ اوپر ڈاکٹر فینی کے چہرے کا ماسک اور میک اپ کا سامان رکھا ہوا تھا، میں اس کے روپ میں یہاں آ گیا، یہ دیکھو۔ یہ کہتے ہی وہ اپنے چہرے سے ماسک اتارنے لگا۔ یوں کہنا چاہیے کہ میں اپنی سوچ کی انگلیوں سے اسے بے نقاب کرنے لگا اور دوسروں کی طرح خود بھی حیرانی کا اظہار کرتے ہوئے اس کے بدلتے روپ کو دیکھنے لگا۔ دو بدن نے کہا، ارے یہ تو ڈاکٹر فینی نہیں ہے، کون ہے یہ؟ کون ہو تم؟ اس کے پانچوں ماتحتوں نے اپنے اپنے ریوالور کا رخ اس کی جانب کر دیا۔ دو بدن نے ان پانچوں سے کہا، بے وقوفو، یہ کوئی بہروپیہ ہے، تم سب اس کے فریب میں آ کر مجھ پر ریوالور اٹھا رہے تھے۔ ایک نے عاجزی سے کہا، مادام ہم سے بڑی بھول ہوئی، آپ ایک بار ہمیں معاف کر دیں، ہم آئندہ کبھی آپ کے خلاف ہتھیار نہیں اٹھائیں گے۔ میں تم لوگوں کو معاف کرتی ہوں، اسے باہر لے جا کر گولی مار دو۔ میں نے بلیک میلر کے دماغ کو آزاد چھوڑ کر کہا، جیل، گولی مارنے کا حکم نہ دو، ہمیں اس کی اصلیت معلوم کرنا چاہیے۔ بلیک میلر نے کہا، میں بتاتا ہوں، بلکہ ثابت کر سکتا ہوں کہ میں تم سب کا باس ہوں اور ڈاکٹر فینی کے روپ میں تم لوگوں سے ملنے یہاں آتا رہا ہوں۔ کیا پاگل خانہ سے ملنے آیا کرتے تھے؟ بلیک میلر نے میری سوچ کے مطابق جواب دیا، خوب سمجھے، میں پاگل کا بچہ پاگل خانے سے ہی آ سکتا ہوں، لیکن اب پاگل ہوں یا نہیں ذرا ٹھہرو، میں اپنی کھوپڑی بجا کر معلوم کرتا ہوں۔ وہ اپنی دو انگلیاں موڑ کر اپنی کھوپڑی پر یوں مارنے لگا جیسے ہانڈی خریدتے وقت لوگ دو انگلیوں سے اسے بجا کر دیکھتے ہیں۔ پھر وہ خوش ہو کر بولا، میری کھوپڑی بج رہی ہے، اس کا مطلب ہے کہ میں پورے ہوش و حواس میں بج رہا ہوں۔ اب تم لوگوں کو یقین دلاتا ہوں کہ میں تم لوگوں کا سوتیلا نہیں، سگا باز ہوں۔ سارے ماتحت ہنسنے لگے۔ میں نے ان ماتحتوں سے کہا، اصل ڈاکٹر فینی کی غیر موجودگی میں جیل تمہاری مالکہ ہے، میں تمہاری مالکہ کی طرف سے حکم دیتا ہوں کہ اس پاگل کو آہنی سلاخوں کے پیچھے بند کر دو۔ دو بدن نے کہا، ٹھہرو، آج سے میرا نہیں عازم کا حکم چلے گا، میں ڈاکٹر فینی کو بھی نہیں مانتی۔ بولو، ڈاکٹر فینی کے خلاف کون میرا ساتھ دے گا؟ سب نے ایک ساتھ کہا، ہم ساتھ دیں گے۔ میں نے کہا، میں تم لوگوں کو آزماتا رہوں گا، جو آزمائش میں پورے اتریں گے میں انہیں یہاں کے سیاہ و سفید کا مالک بنا دوں گا، فی الحال اسے لے جا کر قید میں ڈال دو۔ یہ جتنی سنجیدگی سے بھی بلائے، کوئی اس کی بات نہ سنے۔ میرا دوسرا حکم یہ ہے کہ کاٹیج کے چور دروازے سے یہاں تک جتنی لاشیں پڑی ہیں انہیں مٹی میں دبا دیا جائے۔ یہ کام فوراً کرو ورنہ بدبو اور بیماریاں پھیلیں گی۔ بلیک میلر دونوں ہاتھوں سے سر تھامے اپنی بدلتی ہوئی دماغی حالت پر غور کر رہا تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس کی ذہنی رو اچانک کیسے بہک جاتی ہے۔ جب ہمارے ماتحت اسے پکڑ کر لے جانے لگے تو وہ چیخنے لگا، ٹھہرو، میری بات سن لو، اب میں بہکی باتیں نہیں کروں گا، میں پورے ہوش و حواس میں ہوں۔ اس کے ساتھ ہی میں نے پھر ذہنی رو کو بہکا دیا۔ ہوش میں ہوں، واہ ہوش میں ہوں، واہ واہ ہوش میں ہوں، ابے چل، ہوش میں ہوں، چل بے چل۔
ہوش میں ہوں، تمام ماتحت مارتے ہوئے اسے وہاں سے لے جانے لگے۔ وہ خود اپنے سر کے بال نوچتا جا رہا تھا۔ دوبدر نے دروازے کو اندر سے بند کرتے ہوئے کہا، یہ تھوڑی دیر پہلے اچھا خاصا ہوش مند تھا، جانتے ہو اچانک کیسے پاگل ہو گیا؟ میں نے انجان بن کر پوچھا، کیسے؟ وہ بستر پر آ کر بیٹھ گئی۔ وہی کواری بلا تمہاری مدد کر رہی ہے۔ یہ تم کیسے کہہ سکتی ہو؟ میں نے یہی سمجھا ہے کہ وہ بہروپیہ تمہیں شوٹ کر دینے کا حکم دینا چاہتا تھا تو وہ کواری بلا اسے پاگل بنا دیتی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوارا نہ رہنے کے باوجود وہ کواری بلا میرا ساتھ دے رہی ہے۔ وہ دو بلائیں انگڑائیاں لیتی ہوئی بستر پر لیٹ گئیں۔ انہوں نے زبان سے کچھ نہیں کہا، انگڑائی کا اشارہ تھا کہ آ جاؤ۔ میں آ گیا۔ وہ دن کیسے گزر گیا مجھے پتہ ہی نہیں چلا، کیونکہ میرا وہ دن کبھی اس جیل نے اور کبھی اس جیل نے گزارا تھا اور میں دونوں کے درمیان گزرتا رہا تھا۔ دوبدن کو زندگی میں پہلی بار ایسی پاگل مسرتیں ملی تھیں۔ وہ مجھے چھوڑنا نہیں چاہتی تھیں، لیکن کب تک؟ ہر سفر کی ایک منزل ہوتی ہے جہاں پہنچ کر تھکنا اور آرام کرنا پڑتا ہے۔ اس کے دونوں بدن تھک کر چکناچور ہو گئے۔ میں نے کہا، اب اٹھو، غسل کر کے لباس تبدیل کرو، اب ہم یہاں سے باہر نکلیں گے۔ وہ میرے دائیں بائیں تھی، کروٹیں بدل کر گلے کا ہار بن گئی۔ نہیں، میں باہر نہیں جاؤں گی، میرا دل چاہتا ہے بس اسی طرح تمہارے ساتھ رہوں، نہ ہم کسی سے ملیں اور نہ کوئی ہم سے ملنے آئے۔ ایسا تو ممکن نہیں ہے، جب تک ہم زندہ ہیں زندہ لوگوں سے رشتہ توڑ کر نہیں رہ سکتے۔ کیوں نہیں رہ سکتے؟ کیا تم بقیہ زندگی اسی تہھانے میں گزارنا چاہتی ہو؟ نہیں، جنریٹر بند ہونے کے بعد یہاں دم گھٹنے لگا ہے، میں تو یہاں سے بھاگنا چاہتی ہوں، پر آج نہیں۔ جویل کل کبھی نہیں آتا، وہ آج بن کر ڈس لیتا ہے۔ اگر تہھانے کے کسی بھی شخص کی غلطی سے فوجیوں کو یہاں کا راستہ معلوم ہو جائے تو پھر مجھے بھی وہ لوگ مجرموں کا ساتھی سمجھ لیں گے۔ چلو اٹھو۔ نہیں، مجھے نیند آ رہی ہے۔ اچھا تو تم آرام سے سوتی رہو، میں ان قیدیوں سے مل کر آتا ہوں۔ میں اٹھنے لگا، وہ بھی جلدی سے اٹھ کر بیٹھ گئیں۔ میں تمہیں تنہا نہیں جانے دوں گی، ٹھہرو، میں غسل خانے سے آتی ہوں۔ میں دوبارہ بستر پر گر پڑا۔ مقدر میں ایسی بھی جڑواں عورتیں لکھی تھیں جو بیک وقت جڑواں پیار کرتی تھی، اور ان کے جاتے ہی میں نے سونیا کے دماغ کی طرف پرواز کی۔ پتہ چلا وہ سو رہی ہے۔ میں نے اسے چھوڑ دیا۔ رومانہ اپنی نیند پوری کر چکی تھی۔ غسل وغیرہ سے فارغ ہو کر لباس بدلنے کے بعد عاظم کے ساتھ ایک خوبصورت سے لان میں بیٹھی چائے پی رہی تھی۔ عاظم کو جبراً مردانہ لباس پہنا دیا گیا تھا۔ وہ اتنا سمارٹ نظر آ رہا تھا کہ رومانہ بار بار دھڑکتے ہوئے دل سے اسے دیکھنے پر مجبور ہو جاتی تھی۔ ایک بار عاظم نے شرماتے ہوئے پوچھا، اے بہنا، تم مجھے اس طرح کیوں دیکھ رہی ہو؟ کبھی تم بھی مجھے اسی طرح دیکھتے تھے فرحات، کیا تمہارا جی نہیں چاہتا کہ میرا ہاتھ پکڑو، مجھے پیار کرو؟ تم نے گندی باتیں شروع کر دیں۔ جب تم سو گئی تھی نا تو وہ سونیا بھی آ کر مجھ سے لپٹ رہی تھی۔ اچھا، رومانہ نے چائے کی پیالی رکھتے ہوئے پوچھا۔ اچھا تو وہ اسی طاق میں رہتی ہے کہ میری نظر بچا کر تمہارے پاس پہنچ جائے۔ تم نے اسے تو پیار کیا ہوگا۔ توبہ توبہ، وہی زبردستی مجھے پیار کر رہی تھی اور تم نے اسے پیار کرنے دیا؟ وہ بولا، کوئی زبردستی میری آبرو سے کھیلے تو میں کیا کر سکتی ہوں؟ تم عورت نہیں مرد ہو۔ مرد کے کپڑے پہنا دینے سے میں مرد نہیں بن سکتی۔ تم میرے حسن و شباب سے جلتی کیوں ہو؟ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر عاظم کے پاس آئی، پھر گھاس پر دوزانو ہو کر اپنا ہاتھ اس کے گھٹنوں پر رکھتی ہوئی بولی، مجھے یقین نہیں آتا کہ تم ایسے ہو گئے ہو۔ ایسا ہونے کا کیا مطلب ہے؟ میں تو ایسا تھا، ایسا ہوں، ایسا رہوں گا۔ تمہیں یقین نہ آئے تو میں کیا کروں؟ مجھے یقین دلاؤ۔ کیسے؟ وہ اٹھ کر کھڑی ہو گئی، پھر اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچتی ہوئی بولی، میرے کمرے میں چلو۔ نہیں، وہ گھبرا کر بولا، میں نہیں جاؤں گا۔ رومانہ نے اسے ایک جھٹکے سے کھینچا۔ وہ اپنا توازن سنبھالتا ہوا اس کے قریب پہنچ گیا۔ دیکھو رومانہ، تم نے اور سونیا نے مجھے سٹیج والے بدماشوں سے بچایا اور اب یہاں لا کر دونوں باری باری، ہائے میں کیسے کہوں، آخر میری بھی کوئی عزت ہے۔ رومانہ اسے کھینچتی ہوئی کوٹھی کے برآمدے میں لائی، پھر اسے لے کر اپنی خوابگاہ میں جانے لگی۔ اتنے میں سونیا اپنی خوابگاہ سے نکلی۔ رومانہ اسے دیکھ کر ایک ذرا ہچکچائی۔ عاظم نے کہا، سونیا، یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ مجھے بچاؤ۔ رومانہ اسے کھینچ کر لے جاتی ہوئی بولی، تمہیں کوئی مجھ سے نہیں چھین سکتا، تم میرے ہو۔ سونیا مسکراتی ہوئی ان کے قریب سے گزرتی ہوئی لان میں آ گئی۔ اس کی سوچ کہہ رہی تھی، میں نے کچھ نہیں پایا، تو کیا پالے گی؟ اپنا سر پیٹ کر رہ جائے گی۔ اس نے چائے کی ٹرے کو اپنے قریب کیا، پھر کیتلی اٹھا کر ایک پیالی میں اپنے لیے چائے انڈیلنے لگی۔ اس کی سوچ کہہ رہی تھی، فرحات تم کیا تھے، کیا ہو گئے؟ میں چاہتی تھی کہ تم صرف میرے بن کر ہو، کسی دوسری عورت کی تمنا نہ کرو، مگر اب دوسری تیسری تو کیا، میری تمنا بھی تمہیں نہ رہی۔ اب تم سہیلی بن کر ہوگے، دوست کبھی نہ بن سکو گے۔ اس سوچ کے دوران اس کوٹھی کا بڑا پھاٹک کھلنے لگا۔ ایک کار اندر آ رہی تھی۔ سونیا دور سے کار کو دیکھتے ہی سمجھ گئی کہ ان کا میزبان جمشید جبران آ رہا ہے۔ وہ کار پورچ میں آ کر رک گئی۔ جبران نے کار سے باہر آتے ہوئے کہا، ہلو سونیا، نیند پوری ہو گئی؟ جبران کے ساتھ ایک اور معمر شخص بھی تھا۔ سونیا نے اپنی جگہ سے اٹھ کر جبران سے مصافحہ کرتے ہوئے کہا، ہاں، تم نے ہمیں بڑا آرام پہنچایا ہے، تم سچ مچ دوستی کے فرائض ادا کر رہے ہو۔ جبران اس معمر شخص کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، ہماری دوستی کا ایک فرض یہ ادا کریں گے، یہ ڈاکٹر برہان مصری ہیں۔
تمہارے فرحات کا علاج کریں گے، اور ڈاکٹر یہ مادام سونیا ہے۔ ڈاکٹر نے خوش ہو کر سونیا سے مصافحہ کرتے ہوئے کہا، جبران صاحب نے آپ کی اور رومانہ صاحبہ کی بڑی تعریفیں کی ہیں۔ جبران صاحب ان لوگوں میں سے ہیں جو کبھی کسی کی تعریف نہیں کرتے، آپ دونوں نے تو ان پر جادو کر دیا ہے۔ سونیا نے کہا، ڈاکٹر آپ بھی اپنا کوئی جادو دکھائیں اور فرحات کے اندر سے عورت پن نکال کر پھینک دیں، میں بہت پریشان ہوں۔ ڈاکٹر برہان مصری نے پیار سے اس کے شانے کو تھپک کر کہا، پریشان ہونا چھوڑ دو، انشاءاللہ میں بہت جلد تمہارا مرد تمہیں واپس کر دوں گا۔ اتنے میں وہ مرد واپس آنے لگا۔ اس کے پیچھے رومانہ سر جھکائے آ رہی تھی، اس کا لٹکا ہوا منہ بتا رہا تھا کہ وہ کچھ نہیں پا سکی۔ مسٹر جبران، یہ دونوں عورتیں میرے ساتھ بڑا وہ کر رہی ہیں۔ جبران نے پوچھا، یعنی کیا کر رہی ہیں؟ رومانہ جلدی سے جھینپ کر بولی، رہنے دیجیے مسٹر جبران، یہ فرحات تو ہم بکواس کرنے لگے ہیں۔ ڈاکٹر نے پوچھا، اچھا تو یہی مسٹر فرحات ہے؟ ہیلو مسٹر فرحات، ہاؤ ڈو یو ڈو؟ ڈاکٹر نے مسافہ کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ عاظم نے ایک طرف سمٹ کر کہا، ہائے اللہ، جسے دیکھو وہی میرا ہاتھ پکڑنے آ جاتا ہے۔ میں ہاتھ پکڑنے نہیں، تمہارا معائنہ کرنے آیا ہوں، میرے ساتھ دوسرے کمرے میں چلو۔ ہائے، پھر کمرے میں چلوں؟ وہ گھبرا کر بولا، آج یہ دونوں مجھے باری باری کمرے میں لے جا چکی ہیں، اب تم آئے ہو، میں نہیں جاؤں گی۔ جبران نے دو ملازموں کو حکم دیا کہ عاظم کو پکڑ کر کسی کمرے میں لے جائیں اور معائنے کے دوران ڈاکٹر کی مدد کریں۔ ملازموں نے حکم کی تعمیل کی، اسے پکڑ کر لے جانے لگے۔ رومانہ اس کے لیے بے حد پریشان تھی، جلد از جلد یہ معلوم کرنا چاہتی تھی کہ ڈاکٹر اس کے متعلق کیا رائے قائم کرتا ہے، اس لیے وہ ڈاکٹر کے پیچھے دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ سونے نے ناگواری سے اسے جاتے دیکھا۔ جمشید جبران نے مسکراتے ہوئے کہا، تم دونوں ایک دوسرے کی دشمن ہو مگر ساتھ رہنے پر مجبور ہو۔ وہ بولی، ہاں میں سوچتی ہوں اب یہ مجبوری ختم ہو جانا چاہیے۔ میں 2 برس تک فرحات کے ساتھ ازدواجی زندگی گزار چکی ہوں، یہ میرا مرد ہے، میں کسی حال میں اس کا ساتھ نہیں چھوڑوں گی۔ لیکن رومانہ نے کبھی تنہائی کا متصر سا لمحہ بھی فرحات کے ساتھ نہیں گزارا۔ یہ کواری ہے، اسے دوسرے بہتر جیون ساتھی مل جائیں گے، مگر یہ اپنی جوانی برباد کر رہی ہے۔ جبران نے کہا، تم درست کہتی ہو، رومانہ کو اب فرحات کا خیال چھوڑ دینا چاہیے۔ اگر تم میرا ساتھ دو تو رومانہ فرحات سے دور چلی جائے گی۔ مجھے رومانہ کی جوانی پر ترس آتا ہے، میں تمہارا ساتھ دوں گا۔ میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ یہ لڑکی اپنا مستقبل کسی دوسرے سے وابستہ کر لے۔ سونے نے خوش ہو کر کہا، تم ڈاکٹر سے کہو کہ فرحات اگر قابل علاج ہے تب بھی وہ رومانہ کے سامنے فیصلہ کن انداز میں کہہ دے کہ فرحات کا عورت پن کبھی ختم نہیں ہوگا، اس کے مرد بننے کی توقع فضول ہے۔ میں سمجھ گیا، جب رومانہ کو یہ یقین ہو جائے گا کہ وہ کبھی فرحات کے ساتھ ازدواجی زندگی نہیں گزار سکے گی تو پھر وہ مایوس ہو کر تمہارے راستے سے ہٹ جائے گی۔ ہاں، اسے بالکل ہی مایوس کرنے کی یہی ایک صورت ہے۔ میں سونے کے دماغ سے نکل کر رومانہ کے دماغ میں پہنچ گیا۔ وہ ایک کھڑکی کے پاس کھڑی کمرے میں جھانک کر دیکھ رہی تھی۔ ڈاکٹر عاظم سے کہہ رہا تھا، مسٹر فرحات، جبران صاحب نے مجھے بتایا ہے کہ آپ پاکستانی ہیں۔ میں 7 برس تک کراچی میں رہ چکا ہوں، آپ کی اردو زبان جانتا ہوں، آئیے ہم اردو زبان میں باتیں کریں۔ یہ کہہ کر ڈاکٹر نے اردو زبان میں پوچھا، کیا یہ درست ہے کہ آپ کو تبدیلی جنس کے آپریشن سے گزرے ہوئے صرف 30 گھنٹے ہوئے ہیں؟ عاظم نے حیرانی سے انگریزی زبان میں پوچھا، آپ یہ کون سی زبان بول رہے ہیں؟ میں صرف ترکی اور انگریزی زبان جانتا ہوں۔ ڈاکٹر نے ہنستے ہوئے کہا، آپ مذاق کر رہے ہیں؟ دیکھیے، اگر آپریشن کو 30 گھنٹے گزر چکے ہیں تو میں بآسانی علاج کر سکتا ہوں۔ عاظم پریشان ہو کر بولا، ڈاکٹر پلیز آپ انگریزی زبان میں گفتگو کریں، میں تو کیا، میرا باپ بھی اردو زبان نہیں جانتا ہے۔ رومانہ حیرانی سے سوچنے لگی، یہ کیسے ممکن ہے؟ فرحات کی مادری زبان اردو ہے، جب اسے پچھلی باتیں یاد ہیں تو اپنی زبان بھی یاد رہنا چاہیے۔ تعجب ہے، یہ اپنی مادری زبان سے گھبرا رہا ہے، اسے سمجھنے سے انکار کر رہا ہے۔ میں زیادہ دیر تک رومانہ کے دماغ میں نہ رہ سکا، مجھے 2 بدن کی ڈبل آواز سنائی تھی، عاظم کیا سو گئے ہو؟ میں آنکھیں کھول کر اٹھ بیٹھا، نہیں تمہارا انتظار کر رہا تھا، اب میں باتھ روم میں جا رہا ہوں۔ 2 بدن نے چاروں طرف گھوم کر خود کو ہر زاویے سے دکھاتے ہوئے کہا، یہ لباس کیسا لگ رہا ہے؟ بہت خوب، تم کسی ملک کی شہزادی لگ رہی ہو، لیکن سیاہ لباس میں ہو تو ڈنر کے بعد پہن لینا، کیونکہ آج رات اس پاگل کے لیے ہیلی کاپٹر آئے گا، ہم اس کے ذریعے دوسرے شہر میں جائیں گے۔ یہ کہتا ہوا میں باتھ روم میں چلا آیا۔ دروازہ بند کرنے کے بعد غسل کرتے ہوئے میں نے رسونتی کی خبر لی۔ وہ آرام سے بستر پر لیٹی ہوئی تھی اور اس کے بدن میں خون پہنچایا جا رہا تھا۔ اس کی سوچ نے بتایا کہ وہ بہت دیر سے میرا انتظار کر رہی ہے۔ میں نے اسے مخاطب کیا، رسونتی میں آ گیا ہوں۔ اس کا دماغ پرسکون ہو گیا۔ میں نے کہا، میں 2 گھنٹے پہلے تمہارے پاس آیا تھا، تم سو رہی تھی، تمہارے لیے کوئی خطرہ نہیں تھا، اس لیے میں نے نیند میں مداخلت نہیں کی، چپ چاپ واپس چلا گیا۔ میں سمجھ رہی تھی کہ تم کہیں اپنے معاملات میں الجھ گئے ہو۔ میں نے تمہارے دماغ تک پہنچنے کی کوشش کی، ایک ذرا کامیابی ہوئی۔ میں نے تمہاری سوچ کے ذریعے کسی عورت کی آواز سنی، وہ کہہ رہی تھی، اس شیطان کو گولی مار دو۔ اس کے ساتھ ہی میں نے گولیاں چلنے کی آوازیں سنی،
پھر میرا سر دکھنے لگا، میری پرواز قائم نہ رہ سکی، میں تھک ہار کر واپس آ گئی۔ اس کی باتوں سے اندازہ ہوا جب میں قید خانے کے پاس راک فیلو سے مقابلہ کر رہا تھا اور دو بدن نے جانی وارڈ رابسن اور ٹائیگر کو بلا کر فائرنگ کا حکم دیا تھا، اس وقت رسونتی میرے دماغ میں جھانک کر دیکھا تھا۔ وہ بولی، اس وقت سے میں پریشان ہوں، تمہاری خیریت معلوم کرنا چاہتی تھی، مگر خیال ہونے کا حوصلہ نہ ہوا۔ پھر دانیال نے آ کر بتایا کہ سونیا اور رومانہ کو فرحات واپس مل گیا ہے۔ یہ سن کر خوشی ہوئی کہ تم آ گئے ہو۔ پھر یاد آیا کہ تمہارا کوئی ہم شکل ماسٹروں کی قید میں ہے، اسی کو سونیا اور رومانہ کے پاس واپس بھیجا گیا ہے۔ میں نے کہا، اعظم آدھا مرد اور آدھی عورت کے روپ میں انہیں مل گیا ہے، شاید تم بھی اسے دیکھ سکو گی۔ میرا کیا ہوگا، میں یہاں کب تک پڑی رہوں گی؟ تمہارا بہترین علاج ہو رہا ہے، اس موقع سے فائدہ اٹھاؤ، جم کر علاج کراؤ، اچھا کھا پی کر صحت مند ہو جاؤ۔ جب تک تم تندرست نہیں ہوگی دانیال کو 20 کروڑ ڈالر نہیں ملیں گے۔ تمہارا ارادہ کیا ہے؟ کیا تم چاہتے ہو کہ مجھے بیچ کر وہ رقم حاصل کر لے؟ بھائی، تندرست ہونے کے بعد تم اتنی معصوم اور مظلوم نہیں رہو گی۔ میں چاہتا ہوں کہ ہم دونوں مل کر انہیں چرکا لگائیں اور 20 کروڑ ڈالر تمہیں مل جائیں۔ مجھے اپنی طرح ہیرا پھیری نہ سکھاؤ، میں جلد سے جلد ہندوستان پہنچنا چاہتی ہوں۔ اس بیماری اور کمزوری میں تو ممکن نہیں ہے، ذرا صبر کرو، میں تمہیں 20 کروڑ ڈالر کے ساتھ ہندوستان پہنچا دوں گا۔ اب مجھے اجازت دو، یہاں کی مصروفیات مجھے بلا رہی ہیں۔ اچھا، جلدی آنا، میں انتظار کرتی رہوں گی۔ میں طے خانے میں واپس آ گیا۔ رسونتی کو ابھی تک یہ نہیں معلوم تھا کہ میں دو بدن کے ساتھ عیش کر رہا ہوں۔ وہ مطمئن تھی کہ میں سونیا اور رومانہ سے دور ہو گیا ہوں۔ اس کے دماغ کے ایک گوشے میں یہ بات تھی کہ میں اسی طرح عورتوں سے دور رہا تو وہ مجھ پر مہربان ہو جائے گی، اور میں سمجھ رہا تھا کہ اس ہندوستانی حسینہ کے ساتھ زیادہ دنوں تک ہیرا پھیری نہیں چلے گی۔ وہ دماغی طور پر صحت مند ہوتے ہی میرے چور خیالات چھپ کر پڑ لے گی۔ غسل خانے کے دروازے پر دستک ہوئی، دو بدن کی ڈبل آوازیں سنائی دیں۔ اعظم، اتنی دیر تم غسل کر رہے ہو یا سو رہے ہو؟ میں نے جواب دیا، جیل، یہ میری عادت ہے، میں باتھ روم میں کم سے کم 1 گھنٹہ گزارتا ہوں، ذرا انتظار کرو۔ میں نے دماغ کی اسکرین پر دیکھا، وہ دروازے کے پاس سے واپس جا رہی تھی۔ میں سونیا اور رومانہ کے پاس پہنچ گیا۔ وہ دونوں اعظم اور ڈاکٹر کے ساتھ لان میں بیٹھی ہوئی تھیں۔ ڈاکٹر کہہ رہا تھا، میں نے اچھی طرح معائنہ کیا ہے، مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ فرحات بالکل ہی ناکارہ ہو چکا ہے۔ رومانہ نے پوچھا، کیا آپ علاج نہیں کر سکیں گے؟ میں تو کیا، دنیا کا کوئی ڈاکٹر علاج نہیں کر سکے گا۔ سونیا دل ہی دل میں خوش تھی کہ جمشید جبران کی ہدایات کے مطابق ڈاکٹر وہی بات کہہ رہا تھا جو وہ چاہتی تھی۔ پھر بھی اس نے رومانہ کے سامنے تشویش کا اظہار کیا۔ ڈاکٹر، تم ہمارا دل توڑ رہے ہو، مگر میں ہمت نہیں ہاروں گی، فرحات کو یورپ لے جا کر علاج کراؤں گی۔ ڈاکٹر نے کہا، تم اپنی تسلی کے لیے کچھ بھی کر لو، مگر تم وقت اور دولت ضائع کرتی رہو گی۔ یہ کہہ کر وہ اپنی جگہ سے اٹھ گیا، پھر رخصتی مسافہ کرنے لگا۔ جبران نے اپنے ڈرائیور سے کہا کہ ڈاکٹر کو گاڑی میں لے جائے، پھر وہ اپنی مادری زبان میں ڈاکٹر سے باتیں کرتا ہوا کار تک آیا۔ جب ڈاکٹر کار میں بیٹھ کر رخصت ہو گیا تو میں نے جبران کو انگریزی زبان میں سوچنے پر مائل کیا۔ پتہ چلا کہ وہ ڈاکٹر سے کہہ رہا تھا رومانہ کی لا علمی میں فرحات کو آپریشن کے لیے اسپتال پہنچا دیا جائے گا اور یہ ظاہر کیا جائے گا کہ ماسٹروں نے فرحات کو پھر اغوا کر لیا ہے۔ جبران سوچتا ہوا سونیا اور رومانہ کے پاس آ گیا۔ سونیا دکھاوے کے لیے رو رہی تھی کہ فرحات اب کبھی اپنی اصلی حالت میں واپس نہیں آئے گا۔ رومانہ نے کہا، تعجب ہے کہ تمہارے جیسی دلیر اور سنگدل عورت بھی رو سکتی ہے، مجھے تو یہ مگرمچھ کے آنسو لگ رہے ہیں۔ سونیا چڑھ کر بولی، یو شٹ اپ، تمہیں کبھی فرحات کی قربت نصیب نہ ہوئی، تم کیا جانو کہ مرد کیا ہوتا ہے اور اپنی سرد مہری سے عورت کو کس طرح رلاتا ہے۔ جبران نے تائید کی، سونیا درست کہہ رہی ہے، تم سنجیدگی سے غور کرو رومانہ، یہ سونیا اپنا سب کچھ فرحات پر لٹا چکی ہے، مگر تمہارا سب کچھ محفوظ ہے۔ سونیا کسی دوسرے مرد کا تصور نہیں کر سکتی، اسی ایک کے لیے روتی رہے گی، مگر تم خوب سے خوب تر جیون ساتھی تلاش کر سکتی ہو۔ دانش مندی یہی ہے کہ رومانہ اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ کیا اس دانش مندی کا منصوبہ سونیا نے بنایا ہے؟ سونیا بولی، تم تو ہمیشہ مجھے دشمن ہی سمجھتی رہو گی۔ جبران نے کہا، نہیں رومانہ، یہ سونیا کا نہیں، میرا خیال ہے کہ تمہیں اپنی زندگی برباد نہیں کرنا چاہیے، کسی بہت بڑے آدمی سے شادی کر لینا چاہیے۔ وہ دونوں ہاتھ کمر پر رکھ کر بولی، کیا تم مجھ سے شادی کرو گے؟ وہ ذرا ہچکچایا۔ رومانہ بے حد حسین تھی، کواری بھی تھی۔ وہ بولا، کیوں نہیں، اگر تم پسند کرو تو۔ میں نے پسند کر لیا، میں تم سے شادی کروں گی، رومانہ نے سرد لہجے میں کہا، مگر شادی سے پہلے اپنی قبر تیار کر لینا۔ پھر وہ تیزی سے پلٹ کر کوٹھی کے اندر چلے گی۔ سونیا دانت پیس کر بولی، یہ حرافہ پیچھا نہیں چھوڑے گی، جی چاہتا ہے گولی مار دوں۔ میں اس کے دماغ سے نکل آیا۔ مجھے یقین تھا کہ سونیا اسے نقصان نہیں پہنچائے گی، کیونکہ میں اسے چاہتا تھا، اور جس کھلونے کو میں چاہتا ہوں اسے توڑ کر سونیا میرا دل نہیں دکھائے گی۔ میں باتھ روم سے باہر آ گیا۔ دو بدن مجھے دیکھتے ہی تیر کی طرح میرے پاس آئیں۔ وہ میرے گلے کا ہار بننا چاہتی تھی۔ میں نے فوراً پیچھے ہٹ کر کہا، مجھے کپڑے پہن لینے دو، ایسی بھی کیا بیقراری ہے۔ وہ بولی، تمہارا تو مطلب نکل گیا ہے نا، مگر میں تھوڑی دیر کے لیے بھی تمہاری جدائی برداشت نہیں کر سکتی۔
میں نے ایک سرد آہ بھر کر کہا، یہی تو مصیبت ہے، عورتیں جدائی برداشت نہیں کرتی، کمبل کی طرح لپٹ جاتی ہیں۔ مرد ایک بار غلطی کر کے ساری عمر سزا پاتا رہتا ہے۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ وہ گور کر بولی، کیا تم مجھ سے پہلے دوسری عورتوں سے بھی مل چکے ہو؟ ہاں، ایسی خوبصورت غلطیاں میں بارہا کر چکا ہوں۔ جھوٹے مکار، تم نے تو کہا تھا کہ تم کنوارے ہو۔ میں نے لباس پہننے کے بعد جوتے پہنتے ہوئے کہا، بے شک میں تمہاری جوانی کے لیے کنوارا تھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ کنوارا کے معنی ہے پیاسا۔ جب تک تمہاری ڈبل جوانی کی پیاس تھی میں کنوارا تھا۔ پیاس بجھ گئی، اب کنوارا نہیں ہوں۔ بکواس مت کرو، مجھے بتاؤ وہ چڑیلے کہاں ہیں جن سے تم مل چکے ہو؟ ان سے ملنے کی جلدی نہ کرو، اگر میرے کنوارے پن کا یہی حال رہا تو ایک دن دنیا کی سب سے حسین چڑیلیں ایک مقام پر آ کر جمع ہو جائیں گی اور فرہاد کی اکلوتی کرسی پر اقتدار حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے کے خلاف اعلان جنگ کریں گی۔ یہ فرہاد کی اکلوتی کرسی کیا ہوتی ہے؟ ارے ہاں، یاد آیا، ونود شرما نے تمہیں فرہاد بھی کہا تھا۔ اب میں اس وقت تک تمہارا پیچھا نہیں چھوڑوں گی جب تک کہ تم مجھے اپنی اصلیت نہیں بتاؤ گے۔ میں نے بیزار ہو کر کہا، میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ میرے ایک چہرے کے پیچھے ہزار چہرے ہیں۔ میں نے ہانگ کانگ میں فرہاد کے نام سے ونود شرما کو دھوکہ دیا تھا اور خود ونود شرما کے میکاپ میں اس کا پاسپورٹ لے کر ترکی چلا گیا تھا۔ تب سے کبھی وہ مجھے فرہاد اور کبھی عاظم کہتا ہے۔ میں کیسے یقین کر لوں کہ تم سچ کہہ رہے ہو؟ ابھی چل کر ونود شرما سے پوچھ لو۔ چلو۔ وہ دروازے کی سمت بڑھ گئی۔ میں نے دو بدن کے ساتھ چلتے ہوئے ونود شرما کی سوچ پڑھی۔ وہ ڈان سومرو اور پیری ہڈسن کے ساتھ ایک کمرے میں بیٹھا ان کی باتیں سن رہا تھا۔ پیری ہڈسن کہہ رہا تھا، مسٹر شرما، جیسا کہ تم نے عاظم کے متعلق بتایا ہے، اسے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ فرہاد ہے۔ وہی تمہارا پاسپورٹ لے کر فرار ہو گیا تھا۔ ونود شرما نے کہا، میں بھی یہی سمجھتا ہوں۔ میں نے قسم کھائی تھی کہ فرہاد سے اس فریب کا انتقام لوں گا، لیکن اب میرا دل صاف ہو گیا ہے۔ تیرا اغوا ہونے کے بعد اس نے بارہا ہم تمام مسافروں کی مدد کی ہے۔ ہماری اس آزادی کا صحرا بھی اسی کے سر ہے۔ ڈان سومرو نے کہا، واقعی ہم اس کے احسانات کا بدلہ نہیں چکا سکتے۔ میں نے بھی قسم کھائی تھی کہ اگر آزادی نصیب ہوئی تو ڈبل جیول کو اذیت ناک سزائیں دے کر ماروں گا، مگر اس محسن کی وجہ سے میں نے وہ قسم بھی توڑ دی۔ پیری ہڈسن نے کہا، معلوم ہوتا ہے عاظم اس ڈبل عورت پر عاشق ہو گیا ہے۔ اس کے بعد ادھوری رہ گئی۔ وہ تینوں فوراً ہی اٹھ کر کھڑے ہو گئے کیونکہ میں وہاں دو بدن کے ساتھ پہنچ گیا تھا۔ وہ تینوں اب بہترین سوٹ میں نظر آ رہے تھے۔ شیو بنا کر غسل کرنے اور پیٹ بھر کر کھانے کے بعد ان کے چہروں پر رونق نظر آ رہی تھی۔ انہوں نے بڑی گرم جوشی کے ساتھ مجھ سے مصافحہ کیا۔ میں نے پوچھا، کسی بات کی تکلیف تو نہیں ہے؟ پیری ہڈسن نے جواب دیا، لیکن آزادی کے مصائب قید خانہ کے عیش و آرام سے بہتر ہوتے ہیں۔ میں نے کہا، آپ نے بہت اچھی بات کہی ہے۔ میں آزادی کے سلسلے میں آپ لوگوں سے بات کرنے آیا ہوں۔ دو بدن نے کہا، پہلے مجھے بات کرنے دو۔ ہاں ونود شرما، مجھے بتاؤ کہ تمہارے اس محسن کا نام عاظم ہے یا فرہاد؟ تم اس کے متعلق جو کچھ بھی جانتے ہو بیان کرو۔ شرما نے میری جانب دیکھا۔ میں نے منہ پھیر کر کہا، مجھے نہ دیکھو، جو سچ ہے وہ بیان کر دو۔ وہ کہنے لگا۔ میں اس کے دماغ میں بیٹھ کر اس کی سوچ کو کنٹرول کرتا رہا اور وہ میری مرضی کے مطابق بیان دیتا رہا۔ اس کے بیان کا لب لباب یہی تھا کہ عاظم پر اسے فرہاد کا شبہ تھا، مگر اس کا شبہ دور ہو چکا ہے۔ یہ انقرہ کا باشندہ عاظم ہے۔ اور دو بدن قدرے مطمئن ہو گئی۔ میں نے ان تینوں دولت مندوں سے پوچھا، کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے اس وقت آپ کہاں ہیں؟ ڈان سومرو نے کہا، ہماری آنکھوں پر پٹیاں باندھ کر لایا گیا ہے۔ ایک جگہ ہم نے محسوس کیا کہ جس گاڑی میں ہم اندھے بنے بیٹھے ہیں وہ گاڑی نیچے کی طرف دھنسی جا رہی ہے۔ ہم نے یہی سمجھا کہ ہم کسی زمین دوز اڈے میں لائے گئے ہیں۔ پھر مسٹر شرما نے تصدیق کی، یہ صاحب ایک دلدل میں پہنچ گئے تھے، وہی دلدل نیچے دھنستی ہوئی انہیں یہاں تک لے آئی۔ میں نے کہا، آپ لوگوں نے درست سمجھا ہے، یہ خفیہ تہانہ ہے۔ آپ خود ہی سوچیں، جسے تہانے کا راز معلوم ہو جائے، کیا اسے زندہ چھوڑا یا آزاد کیا جا سکتا ہے؟ وہ تینوں زرد پڑ گئے۔ ایک نے تھوک نکل کر کہا، مگر عاظم صاحب، آپ تو مجرم نہیں ہیں، آپ تو قانون کا ساتھ دیں گے۔ بے شک میں مجرم نہیں ہوں۔ میں اس تہانے میں مجرموں کا صفایا کر رہا ہوں۔ جو لوگ میرا ساتھ دے رہے ہیں میں انہیں معاف کر رہا ہوں، اور یہ اس لیے کہ اس تہانے کا مالک بننا چاہتا ہوں۔ ڈان سومرو نے کہا، یہ تو اچھی بات ہے کہ آپ جرائم کا خاتمہ کر رہے ہیں۔ بے شک یہ تہانہ آپ کی ملکیت ہونا چاہیے۔ آپ لوگوں نے کہا تھا کہ آپ اپنی تمام دولت میرے قدموں میں لا کر ڈال دیں گے۔ ہاں، ہم اب بھی یہی کہتے ہیں۔ تو پھر میری دولت، یہ ڈبل جیول اور یہ تہانہ ہے۔ آپ لوگ مجھے یہاں رہنے دیں اور آزاد ہونے کے بعد قانون کے محافظوں کے سامنے اس تہانے کا ذکر نہ کریں۔ ہم کسی کے سامنے اس کا ذکر نہیں کریں گے۔ ایک نے کہا، ہم کہہ دیں گے کہ ہمیں کسی کاٹیج میں قید کر دیا گیا تھا، فوجیوں کی آمد پر دشمن بھاگ گئے، ہم کسی طرح اس کاٹیج سے نکل کر آ گئے ہیں۔ پیری ہڈسن نے کہا، نہیں، یہ بیان مناسب ہوگا کہ ہم کاٹیج میں قید کیے گئے تھے، وہاں عاظم نے پہنچ کر دشمنوں کو مار بھگایا، ہمیں رہائی دلائی، پھر ہم جنگل میں بھٹکتے ہوئے فوجی کیمپ میں پہنچ گئے، عاظم ہمیں آزاد کرانے کے بعد کہیں چلا گیا۔ ڈان سومرو اور ونود شرما اس کی تائید کرنے لگے۔ میں باری باری ان کے دماغوں میں گھس کر ان کے سچ اور جھوٹ کو سمجھ رہا تھا۔ مجھے اطمینان ہوا کہ وہ جھوٹے نہیں تھے، ان کے دل آئینے کی طرح صاف تھے اور وہ پوری سچائی کے ساتھ میرے احسانات کا بدلہ چکانا چاہتے تھے۔ میں نے کہا،
کوئی کسی کے دل میں جھانک کر اس کے سچ اور جھوٹ کو نہیں سمجھ سکتا، لیکن جانے کیوں آپ لوگوں پر بھروسہ کر رہا ہوں۔ آپ اپنا سامان تیار رکھیں، ڈنر کے بعد آپ لوگوں کو تہھانے کے باہر پہنچا دیا جائے گا۔ وہ تینوں میرے ہاتھ اور میرے بازو کو تھام کر بڑی احسان مندی سے شکریہ ادا کرنے لگے۔ میں نے رخصت ہوتے ہوئے کہا، آپ 3 گھنٹے کے بعد ڈنر ٹیبل پر ملاقات ہوگی۔ دو بدن دو طرف سے میرے بازوؤں کو تھام کر مجھے کمرے میں لے آئیں۔ میں نے خود کو چھڑاتے ہوئے پوچھا، تم مجھے اس طرح کیوں کھینچ رہی ہو؟ وہ بولی، اور کیا کروں، تم خواہ دوسروں کے ساتھ وقت ضائع کر رہے ہو۔ بس اب ہم خوابگاہ میں جائیں گے۔ تم دیوانی ہوگی، ابھی تو ہم بیڈ روم سے آئے ہیں، ابھی میں اس بہروپیے سے بھی باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ اسے کیا باتیں کرو گے؟ بس اسے گولی مار دو۔ اگر میں تمہارے دماغ سے کام کروں تو یہ تہھانہ ہمارا مقبرہ بن جائے گا۔ دونوں مجھ سے لپٹ گئیں۔ نہیں، میں کچھ نہیں جانتی، بس میرے ساتھ چلو اور وہی جادو کرو۔ وہی جادو تو وہ بھی کرتی تھی، ان کی قربت میں ایسا سحر تھا کہ میں سحر زدہ ہو کر ان کے ساتھ بیڈ روم میں چلا آیا۔ میں اپنی اس کمزوری کو خوب سمجھتا ہوں اور جانتا ہوں کہ مجھے دشمن نہیں مار سکیں گے، کوئی عورت ہی مجھے اپنی آغوش کی جنت سے موت کے جہنم میں پہنچائے گی۔ بڑی دیر کی چھین چھپٹ کے بعد خوابگاہ کی فضا پرسکون ہوگی۔ 1 گھنٹے بعد میں نے دو بدن کو آہستہ آہستہ سلا دیا، پھر بڑے آرام سے خیال خانی میں مصروف ہو گیا۔ سب سے پہلے میں فوجی سرگرمیوں کے متعلق معلومات حاصل کی۔ فوج کے آفیسر ڈاکٹر فینی کے غائب ہو جانے سے پریشان تھے۔ اندھیرا ہونے تک اسے جنگل میں تلاش کرتے رہے تھے۔ رات ہوتے ہی جنگل میں بھٹکنے کا اندیشہ رہتا تھا، اس لیے وہ کیمپ میں واپس آ گئے تھے۔ میں نے اصل ڈاکٹر فینی کی خبر لی۔ وہ ہانگ کانگ سے پینانگ پہنچ گیا تھا اور اب ایک جیپ کار میں بیٹھا وہ 2 فوجیوں کے ساتھ جنگل کی طرف آ رہا تھا۔ میں نے بلیک میلر کی خبر لی جو ڈاکٹر فینی کے میک اپ میں آیا تھا اور اب قید خانے کے فرش پر پڑا بڑی سنجیدگی سے غور کر رہا تھا کہ ڈبل جیل کی خوابگاہ میں اس کا دماغ کام کیوں نہیں کرتا تھا۔ وہ بہک کر الٹی سیدھی باتیں کرنے لگتا تھا۔ کیا وہ سچ مچ پاگل ہو گیا تھا؟ تو پھر اب ہوش مندی سے کیسے سوچ رہا ہے؟ میں نے اس کی سوچ میں کہا، میں احمق ہوں کہ خود ہی ڈاکٹر فینی کا میک اپ اتار کر اپنے لیے مصیبتیں پیدا کر دی۔ اب یہاں کا ایک آدمی بھی مجھے اپنا باس نہیں سمجھے گا۔ مجھے اپنی جان بچانے کے لیے فکر کرنی چاہیے۔ اس کی سوچ نے کہا، سمجھ میں نہیں آتا میں کیا کروں، بری طرح اپنے ہی تہھانے میں پھنسا ہوں۔ اپنے آپ کو یہاں کا باس ثابت کرنے کا ایک ہی راستہ ہے، میں ٹائیگر اور جوزف کو اپنے اعتماد میں لے کر بتاؤں گا کہ میں تم لوگوں کا اصل باس ہوں۔ ثبوت کے طور پر اس تہھانے کا ایک ایسا راز جانتا ہوں جس کے متعلق یہاں کا ڈاکٹر موصل بھی کچھ نہیں جانتا تھا۔ میں نے اس کی سوچ میں کہا، لیکن ٹائیگر اور جوزف وہ راز پوچھیں گے۔ میں بتا دوں گا کہ جویل کی خوابگاہ کے سرہانے ایک چور دروازہ ہے، وہاں پلنگ کے نیچے فرش پر قالین بچھا ہے، قالین کے نیچے ایک آہنی ہینڈل ہے، اسے دائیں طرف گھمانے سے چور دروازہ کھلتا ہے۔ اس دروازے کے پیچھے دنیا کے بہترین ہیرے جواہرات ہیں اور اس دنیا کے کتنے ہی بڑے لوگوں کو بلیک میل کرنے کے ٹھوس اور وہاں کی تمام الماریوں کے لاک نمبر صرف میرے پاس ہیں۔ اس کی سوچ پڑھتے ہی میں کاغذ قلم لے کر بیٹھ گیا، پھر اس کی یادداشت تازہ کرنے لگا۔ وہ باری باری 1 نمبر 2 نمبر 3 نمبر 4 نمبر الماریوں کے لاک نمبر یاد کرتا جا رہا تھا اور میں کاغذ پر ان نمبروں کو الماریوں کے نمبروں کے ساتھ لکھتا جا رہا تھا۔ پھر میں نے معلومات حاصل کی کہ رات کو ہیلی کاپٹر کس وقت اور کہاں سے آئے گا اور ان کے کوڈ ورڈز اور اشارے کیا ہیں۔ میں نے لکھ لیا۔ اس کے بعد اس نے ٹائیگر اور جوزف کو آواز دی۔ میں نے کاغذ تہہ کیا اور جیب میں رکھا۔ اس کے بعد بلیک میلر کے دماغ میں جم کر بیٹھ گیا۔ ٹائیگر نے آہنی سلاخ کے پاس آ کر ڈانٹتے ہوئے کہا، مجھے بار بار نہ پکارو، میں تمہارا سر توڑ دوں گا۔ بلیک میلر نے عاجزی سے کہا، تم میری بات پر بھروسہ کر لو کہ میں تمہارا اصل باس ہوں، میں اپنے باس ہونے کا ثبوت دے سکتا ہوں۔ ٹائیگر نے پوچھا، کیا ثبوت دو گے؟ میں نے اس کی ذہنی روح بہکا دی۔ وہ بولا، ثبوت یہ ہے کہ اصل باس مرغے کی آواز نکالتا ہے، یہ دیکھو، ککڑو کو۔ وہ باقاعدہ مرغ کی طرح بولنے لگا۔ وہاں جوزف بھی آ گیا۔ ٹائیگر نے کہا، اس پاگل کے بچے نے ہمارا دماغ خراب کر دیا ہے، میرا باس چلے تو میں تو اس کا گلا گھونٹ کر مار دوں۔ میں نے بلیک میلر کے دماغ کو آزاد چھوڑ دیا۔ وہ چیخ کر بولا، یہ مجھے کیا ہو جاتا ہے، میں پاگل نہیں ہوں، میں مرغا نہیں ہوں، میں آدمی کی طرح بول رہا ہوں، ککڑو کو ککڑو کو۔ میں کبھی اس کے دماغ کو لگام دے رہا تھا، کبھی ڈھیل دے رہا تھا، اب اس پر سچ مچ پاگل پن سوار ہو گیا۔ وہ غصے اور جنون کی حالت میں اپنا سر آہنی سلاخوں سے ٹکرانے لگا۔ 2 بار سر ٹکراتے ہی اس کا سر چکرانے لگا۔ میں نے اس کی چکراتی ہوئی کھوپڑی میں کہا، میریا، روزی۔ وہ چیخ کر بولا، روزی نہیں میریا، میں باپ بیٹی کے درمیان 7 برس تک نکردہ گناہ کا ڈرامہ کھیلتا رہا، میں دنیا کا سب سے ذلیل انسان ہوں۔ ہا ہا ہا، اس نے کہا لگاتے ہوئے اپنا سر آہنی سلاخوں سے ٹکرایا، پھر تکلیف کی شدت سے چکرا کر گر پڑا۔ مگر میں ذلیل بلیک میلر کو معاف نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے پھر اسے فرش سے اٹھا کر سلاخوں تک پہنچایا اور اس کی سوچ میں کہا، 7 برس تک ایک بیٹی اپنے باپ کو دشمن سمجھ کر ادھر سے ادھر بھٹکتی رہی اور ایک باپ خود کو اپنی بیٹی کا اہلاکی قاتل سمجھتا رہا۔ میں انسانوں کے مقدس رشتوں کا کینسر ہوں، مجھے مر جانا چاہیے۔ میں نے اس کا سر پھر سلاخوں سے ٹکرا دیا۔ اس بار اس میں اتنی سخت نہ رہی کہ وہ اپنا سر سلاخوں سے ہٹا سکتا۔ وہ اپنے جسم کے بوجھ سے آہستہ آہستہ پھسلتا ہوا فرش پر اوندا ہو گیا۔ سر سے بہتا ہوا لہو اس کی آنکھوں میں گھس رہا تھا اور اس میں کراہنے کی بھی سکت باقی نہ رہی تھی۔ اس کے لرزتے ہوئے جسم سے پتہ چل رہا تھا کہ وہ آخری سانسیں لے رہا ہے۔
जोसेफ ने कहा। अरे ये तो मर रहा है, मरने दो। टाइगर ने कहा। जोएल और आजिम पूछेंगे तो हम कह देंगे हम यहाँ मौजूद नहीं थे, ये पागल जाने कब सलाहों से टकरा टकरा कर मर गया। ब्लैक मिलर की सांस उखड़ रही थी। आखिरी दम वो पानी मांगना चाहता था मगर मांग न सका। वो बड़ी इबरतनाक मौत थी। इतना बड़ा तहखाना उसने बनाया था, वो तहखाना उसी का मकबरा बन रहा था। उसने एक बहुत बड़े ग्रोह की तंजीम की थी, लेकिन इस ग्रोह के लोग उसे नहीं पहचानते थे और ना ही उसे एक घूंट पानी पिलाना चाहते थे। इस तहखाने में करोड़ों डॉलर के हीरे जवाहरात थे और ये सारी दौलत इसके लिए ज़िंदगी की एक सांस भी नहीं खरीद सकती थी। आखिर वो बड़ी बेबसी के आलम में अपनी आखिरी सांस भी हार गया। मैं इसके मुर्दा दिमाग से वापस आकर सिगरेट सुलगाने लगा। ख्वाबगाह में एक गहरी खामोशी थी। मैंने पलंग वाली दीवार को देखा जो खुफिया दरवाजे की तरफ खुलती थी, लेकिन दरवाज़ा कहीं नज़र नहीं आ रहा था। अलबत्ता इस दीवार पर 7 फीट ऊंचा और 10 फीट चौड़ा एक तस्वीरी फ्रेम बना हुआ था। इस फ्रेम में एक मर्द और एक औरत की एक नीम उरिया पेंटिंग थी। मैं बिस्तर से उठकर रिवॉल्विंग चेयर पर आकर बैठ गया। इस चोर दरवाजे के पीछे जाने की जल्दी नहीं थी। वहाँ फुर्सत से जाकर ब्लैकमेलिंग के मवाद को देखा और समझा जा सकता था और वहाँ की छुपी हुई दौलत का भी इत्मीनान से हिसाब किया जा सकता था। इस खुफिया दरवाजे का राज मेरे सिवा कोई ना जानता था, इसलिए मुझे इत्मीनान था। मैं सिगरेट के 2-4 कश लगाने के बाद सिकंदरिया पहुंच गया। सोनिया एक कमरे में इजी चेयर पर बैठी हुई जिब्रान की तरफ देख रही थी और जिब्रान ट्रांसमीटर पर किसी से अपनी ज़ुबान में गुफ्तगू कर रहा था। सोनिया सोच रही थी ये शायद मास्टर जोरा से बातें कर रहा है। शाम के वक्त मास्टर जोरा ने जिब्रान के खास मातहत को वार्निंग दी थी कि सोनिया और फरहाद को डिनर पार्टी में हाजिर किया जाए, वरना जिब्रान के तमाम कुमार खानों को आग लगा दी जाएगी। 1 घंटा बाद यानी 7:30 बजे जिब्रान के एक मातहत ने इतला दी कि एक कुमार खाने में बॉम्ब के धमाके हो रहे हैं। कुमार खाने से बुलंद होने वाले शोले दूर तक फैल रहे हैं और वहाँ के लोग दहशतज़दा होकर इस इलाके से भाग रहे हैं। सोनिया सोचने के दौरान जिब्रान को अकीदत से देख रही थी कि वो बड़े से बड़ा नुकसान उठाकर भी उन्हें पनाह दे रहा था। इस वक्त भी वो ट्रांसमीटर पर कभी हंसते और कभी मुस्कुराते हुए बातें कर रहा था। फिर उसने ट्रांसमीटर को ऑफ करने के बाद कहकहा लगाते हुए कहा, सोनिया खुशखबरी सुनो, मेरे शेर जवानों ने मास्टर जोरा का तख्ता कर दिया है। जिस कोठी में बहुत बड़ी पार्टी का एहतमाम किया गया था वो बॉम्ब के धमाके से उड़ा दी गई है। मास्टर के कितने ही लोग इन धमाकों से फना हो गए हैं। सिकंदरिया के 2 बड़े गैराज में मास्टर जोरा की 105 कारें, वैगन कारें, जीपें और मोटरसाइकिलें थीं। इन सबको आग लगा दी गई है। मास्टर जोरा और उसके आदमियों के लिए फ़रार की राहें मसदूद कर दी हैं और अब वो किराए की टैक्सियाँ हासिल करके ही कहीं जा सकते हैं। और मेरे आदमी रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट और सुपर हाईवे की नाकाबंदी कर चुके हैं। सोनिया ने कहा, मास्टर जोरा इस जगह की तलाश में होगा जहां हमें छुपाया गया है। जिब्रान ने कहा, इसका बाप भी यहां तक नहीं पहुंच सकता। अभी तो वो खुद अपने लिए पनाह तलाश कर रहा होगा। कानून के मुहाफिज परेशान होंगे। वो मुझे और मास्टर जोरा दोनों को तलाश कर रहे होंगे, क्योंकि हम दोनों के इलाके दूर दूर तक फैले हुए हैं और दूर तक आग फैली हुई है। आज की होली काबिल दीद होगी, सारा सिकंदरिया जल रहा होगा। हा हा हा, वो हमारे खुशी के कहे लगा रहा था। मैंने सोनिया की सोच में कहा, फरहाद। वो आजिम के मुतालिक सोचने लगी। वो वहाँ नहीं था। डॉक्टर बुरहान मिस्री इलाज के लिए उसे अपने साथ ले गया था। फिर मैंने रोमाना की खबर ली। वो अपने बेडरूम में बिस्तर के पास खड़ी हुई बैग में अपना पासपोर्ट और कपड़े वगैरह रख रही थी।